फजीलतें, बरकतें और रहमतें। माहे इनाम आ गया, रमज़ान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ है मालिक कुल जहाँ के नाम से और सलामती हो ज़वाते मुक़द्दसा पे। समातों और बसारतों को आगा शिराज़ी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन पर सहर की ये खुसूसी ट्रांसमिशन जिसका उन्वान है इनाम रमज़ान। मैं हूँ आपका मेज़बान आगा शिराज़ी। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस सहर की ट्रांसमिशन के साथ जुड़ा हुआ जो हमारा दूसरा पार्ट है अफ्तार ट्रांसमिशन का, उसका भी बदस्तूर यही नाम है। अल्लाह के बुज़ुर्ग व बरतर नाम से जब हम इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं तो उसके फ़ौरन बाद हमारे जहन में एक शेर जगमगाता है, खुदा का ज़िक्र करे, ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। चुनाचे हम बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलाह अक़ीदत सबसे पहले ऐसे पेश करते हैं कि हम दुरूद व सलाम पेश करते हैं। दुरूद इसलिए कि हमें अजर व सवाब मिल जाए, और सलाम इसके लिए कि काश हमें जवाब मिल जाए। हम इतरत रसूल, खानवादा रिसालत माब, महफूज अनल ख़ता उन नफूस कुदसिया पर दुरूद व सलाम भेजते हैं, और साथ ही साथ जानिसार साहबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को मिसले सितारा जानते हैं। हदीस का मफ़हूम है कि किसी एक साहबी रसूल की अगर इत्तबा कर ली जाए तो गोया आपने उस ज़िया और रोशनी की नकल की या उसके पैरोकार बन गए जो आपको फ़लाह की जानिब ले जाएगी। मैं साहबियों के बाद ताबईन, तबा ताबईन, मशाइख़ उज़्ज़ाम और आयमा के साथ साथ मैं ये चाहूँगा कि मैं ज़ानु अदब तय करूँ उन तमाम शख्सियात के सामने जो औलिया कराम हैं और जा बजा कुर्रे अर्ज़ पर फैज़ आम जारी किए हुए हैं, रुश्द व हिदायत का मंबा बने हुए हैं। मैं उलमाए कराम और अपने रिसर्च स्कॉलर्स और इस्लामिक स्कॉलर्स को भी अपने सर का ताज समझता हूँ, इसलिए कि हम साइल हैं, सवाल पूछते हैं और उनसे हमें रहनुमाई मिलती है। आज जिस ट्रांसमिशन में आप मुझे देख रहे हैं, इस ट्रांसमिशन का जो बुनियादी उन्वान है वो है मददगारी, यानी मदद करने के लिए कौन कितना आमादा है, इमदाद कहाँ होनी चाहिए, कौन किसकी किस तरह सपोर्ट कर रहा है, ये आज हम गुफ्तगू करेंगे। उलमा कराम से राय लेंगे कि अल्लाह ताला ने मदद के उन्वान से कैसे इंसानों को एक दूसरे के साथ जोड़ा है। वैसे तो एक हदीस का मफ़हूम है, क़ाल अल्लाहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि एक मोमिन की मिसाल इमारत की उस ईंट जैसी है जो दीगर ईंटों को अपने साथ जोड़कर मजबूत कर रही है। इज्तिमा का मज़हब है, इनफरादियत का मज़हब नहीं है, एक दूसरे के साथ जुड़ के रहना है। लेकिन क्या ताउन करना है, क्या इमदाद करनी है, एक दूसरे के लिए कितना वक्त देना है, ये सारा जो बुनियादी तौर पर माहौल है, इस पर हम गुफ्तगू करते हुए उलमा कराम की महफ़िल में भी सवाल उठाएंगे। साथ ही साथ हमारे साथ जो मेहमान हैं उन मेहमानों से भी कुछ इस तरह की गुफ्तगू होगी जिसमें आपको पता चलेगा कि बंदा बंदे के काम आ सकता है। हर चंद के सबसे बड़ा मददगार अल्लाह ताला है, लेकिन अल्लाह ताला ने पैदा किया है इंसान को दर्द दिल के वास्ते। जो दर्द दिल महसूस करेगा वो दूसरे का साथ देगा, और फिर वो सूरत ऐसी बन जाएगी कि इकबाल ने कहा था कि खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। बनों यानी जंगलों में, खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो अब जब खुदा के बंदों से आप प्यार करेंगे तो खुदा आपसे प्यार करेगा। ये जो ताल्लुक़ है, ये जो एक रिश्ता है, इसको जो समझ जाता है वो बुज़ुर्गी पा जाता है, और बग़ैर दाढ़ी और बालों के सफ़ेद किए बुज़ुर्गी पा जाता है, क्योंकि बुज़ुर्गी का उम्र से, सिन से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये तो अतिया खुदाबंदी है, कभी कम सिन को मिल जाती है, कभी बहुत बूढ़ा आदमी भी बुज़ुर्ग नहीं हो पाता। चुनांचे हम चाहेंगे कि आप नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं, हम इस मददगारी की एक ऐसी चेन बनाएं जिससे आपके अंदर वो एहसास जागे, हमारे अंदर वो एहसास जागे, और कम अज़ कम इस रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में हम ये अहद व पैमा कर लें, अपने आप के साथ कमिटमेंट कर लें, ख़ुद एहतसाबी के उस अमल से गुजर जाएं जहां हम आमादा हो जाएं कि हमने अब अपनी ज़िंदगियों में बदलाव लेकर आना है। यूरोप में साल के आगाज़ पर एक तरीक़ है कि वो कहते हैं कि नए साल का कमिटमेंट क्या है,
یعنی وہ اپنی لائف میں کوئی چینج لانا چاہتے ہیں, کوئی پازیٹیو چینج لانا چاہتے ہیں, تو وہ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ اس سال میں یہ کام کروں گا اور یہ کام نہیں کروں گا جو برا کام تھا. چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ رمضان بھی ہمارے عالم اسلام کے لیے ایک ایسا ہی مہینہ ہے جہاں کمٹمنٹ کا ٹائم آ گیا ہے. آپ نے اپنی خود احتسابی کرنی ہے اور بہتری کی جانب اپنے آپ کو لے کر آنا ہے کہ اب میں نے کیا اچھا کرنا ہے اور کس برے سے بچنا ہے. تو اللہ نے جو قرآن مجید فرقان حمید میں حکم دیا ہے کہ اچھائی کی جانب راغب کرو اور برے کاموں سے روکو, تو پھر یہ اب آپ کی ذمہ داری بھی ہے. نہ صرف آپ اپنے آپ کو روکیں گے اور آمادہ کریں گے اچھے کاموں کے لیے اور برے کاموں سے روکیں گے, بلکہ آپ دوسروں کے لیے بھی راستے واہ کریں گے. کون لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے راستے واہ کرتے ہیں؟ ایسے ہی کچھ لوگ آج کے ہمارے مہمان ہیں آج کا مہمان میں. اور ساتھ ہی ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے جس کو ہم عنوان دیتے ہیں ہمیشہ سے انسان دوست. کون ہے انسان دوست؟ کون انسان دوستی کا ثبوت دے رہا ہے, یہ ہم جانیں گے. ناظرین کرام, سب سے پہلے میں تعارف کروا دوں, اور تعارف کروانے سے پہلے میں اس چائے کا شکریہ ادا کر دوں. جو وینس انٹرٹینمنٹ کی ہماری جو ٹیم ہے وہ سب پی رہے ہیں, لیکن میں آپ سب کو دکھا نہیں سکتا کہ کون کون چائے پی رہا ہے. یہاں پر وجی بھی چائے پی رہا ہے, سامنے شان چائے پی رہا ہے, زاہد بھائی شان جو ہے وہ چائے پی رہے ہیں, اور حسن بھی چائے پی رہا ہے, اور میں جہاں نہیں دیکھ پا رہا وہاں پر بھی چائے پی جا رہی ہے. اور مجھے ابھی کان میں بتایا گیا ہے کہ آلے کہہ رہے ہیں میں بھی چائے پی رہا ہوں, اور میرے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے فواد, وہ بھی چائے پی رہے ہیں. اور ہمارے مہمان چائے پی چکے ہیں, تو اب ان کی جانب آتے ہیں. فریم میں جیسے آپ دکھائیں گے میرے ساتھ ایک باہمت نوجوان موجود ہے, اور ہمارا سیگمنٹ ہے انسان دوست, فہد دیوانی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کا تعارف میں مکمل تب کرواؤں گا جب میں سیگمنٹ کا آغاز کروں گا, لیکن بس اتنا بتا دوں کہ آج جو گفتگو فہد دیوانی کریں گے وہ آپ کو دیوانہ بنا دے گی, اس لیے کہ وہ بہت سچی اور بہت کھری باتیں ہیں. وہ حقیقت ہے اور زندگی کا سچ ہے جس سے ہم کبھی کبھی منہ چرا رہے ہوتے ہیں. فہد بھائی بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور اب میرے بائیں جانب موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جن کے لیے اگر میں یہ کہوں کہ ہمہ جہد شخصیت ہے تو غلط نہ ہوگا, اور شہر کی ان چند شخصیات میں سے ایک ہیں جو تمام اہم تقریبات میں موجود ہوتی ہیں اور نوٹیبلز میں سے موجود ہیں. یعنی اگر شہر کی نوٹیبلز کی ایک فہرست بنائی جائے تو اس میں ان کا نام آئے گا. ہمارے ساتھ موجود ہے عبدالجبار راٹھور صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جبار راٹھور صاحب جو ہے وہ آج کا مہمان میں ہمارے مہمان ہیں, اور جبار راٹھور صاحب کا خاصہ یہ ہے کہ یہ معلم ہے. معلم اس طرح کہ ماہر تعلیم ہے, ایک بہت بڑی اسکول آف چین کی 3 برانچز کو جو ہے یہ ہیڈ کر رہے ہیں, اور آگے آنے والے دنوں میں 6 نئی برانچز لے کر آ رہے ہیں. تو وہ جو نیٹ ورک ہے جس کے ذریعے سے علم پھیلتا ہے اس کا یہ ذریعہ بن رہے ہیں. دی نیکسٹ اسکول میں مینشن بھی کر دیتا ہوں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ کراچی کا ایک بہت شاندار کلب ڈریم ورلڈ, اور ڈریم ورلڈ جو ہے وہ ایک ایسا کلب ہے جس کا میں بھی ممبر ہوں, اور بھی بہت سارے ہمارے ممبرز یہاں ہوں گے جو دیکھ رہے ہوں گے. تو وہاں پر یہ ایک ہائیلی جو ہے وہ پوزیشن پر ہے جہاں پر اس کی مارکیٹنگ اور سیلز کو دیکھتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ڈریم ورلڈ میں جتنے ممبرز جاتے ہیں وہ بنفس نفیس ان سے واقف ہے, کیونکہ یہ بحیثیت دوست بہت اچھے ثابت ہوتے ہیں. تو عبدالجبار راٹھور صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ ہیں. اگلے ہمارے مہمان ہیں ہفت زبان ثنا خاں, ہمارے بہت پیارے دوست جناب بدر منیر قادری. آپ کا بہت شکریہ. آپ کے پاس بہت خوبصورت واسکٹس ہیں, کیا شاندار کوٹس ہیں, وہ سارے آپ گاڑی میں چھوڑ آتے ہیں, یہاں پہن کر نہیں آتے, اور اس خوف سے تو نہیں کہ میں آپ سے لے لوں گا. اچھا جی. اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک ایسی ثنا خاں موجود ہیں جو بہت خوشگلو ہے. میں نے ٹیلی ویژن کے ایک چینل پر ان کو دیکھا. یہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی ٹیلنٹ کو کسی اسکرین پہ دیکھتے ہیں, یہ ہماری روایت ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں, پروڈیوسرز, ڈائریکٹرز, کہ یار یہ کون سا ٹیلنٹ ہے, اسے ہمارے پاس بھی بھیجا جائے. تو ایک ایسا ہی ٹیلنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے جس کو ہم یہاں پر انٹروڈیوس کروائیں گے. سیدہ ہمنا عرفان ہمارے ساتھ موجود ہے, کلاس 5th کی اسٹوڈنٹ ہے, اور نعت پڑھتی ہے, اور ایسی نعت پڑھتی ہے کہ گمان ہوتا ہے کہ آواز جو ہے وہ مدینہ تک جا رہی ہے. تو آپ کو بہت شکریہ بیٹا, آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور میں چاہوں گا سب سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدہ ہمنا عرفان کی جانب سے ہدیہ ہوگا, اور ہم اپنی سماعتیں شامل کریں گے. آپ کی آواز بلند ہوگی, ہم آپ کی نعت سنیں گے. بسم اللہ. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ
मदीने ज़म पे जिस की बड़ी शान है, रोज़े मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़े मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। एक ऐसा महल्ला मदीने में है, और ये जो मदीना मुनव्वरा है जिसको आप जाकर जब ज़ियारत करते हैं तो मस्जिद नबवी को आप देखते हैं। मस्जिद नबवी की आज की जो पैमाइश है, दरअसल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मदीना मुनव्वरा था उसका कुल साइज़, यानी जितना फैलाव था, उसकी गलियाँ, महल्ले, बाज़ार, वो तमाम मकानात, मस्जिद, सब अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो आज की तौसी के बाद की मस्जिद नबी में सारा मुकम्मल हो चुका है। यानी आज की मस्जिद नबी के सुतून आपको बताएंगे यहाँ किसका घर था, कौन सा बाज़ार था, पूरा मदीना उस ज़माने का मस्जिद नबी के अंदर समा चुका है। तो मैं चाहूँगा कि मैं आपके लिए दुआ करूँ और आप बदल में मेरे लिए दुआ करें कि हम बार बार सरकार के रोज़े पे जाकर हाज़िरी दे सकें, इसलिए कि कुल सरमाया हयात यही है, कोई और आसरा भी नहीं है। लेकिन जो लोग दूसरों का आसरा बन रहे होते हैं, फिर सरकार का उन पे ख़ास फजल व करम होता है। तो हमारे साथ इंसान दोस्त सेगमेंट में हमारे साथ आज मौजूद हैं फ़हद दीवानी। हम चाहेंगे आपसे पूछें, क्या है आपकी कहानी, किस तरह आपने इस ARC को तरतीब दिया, ये एडिक्शन रिकवरी का जो सेंटर है, रिहेबिलिटेशन का सेंटर है, इसमें आप क्या कर रहे हैं, कौन लोग आपके पास आते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया पहली बात तो मौका देने के लिए, और बहुत खुशी हुई कि माशाल्लाह वीनस जो है वो दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है और बहुत अच्छी इसकी TRPs हो गई हैं। बात रही मेरी, तो एडिक्शन रिकवरी सेंटर, एक तो मेमन होने के बाद लोग पूछते हैं कोई तुम्हारी मोबाइल की दुकान नहीं है, किसी स्टॉक एक्सचेंज में नहीं बैठे, किसी और ऐसी जगह पे नहीं बैठे जहाँ कारोबार हो रहा है, तुम ये कहाँ नशा इस्तेमाल करने वाले और नशे के मरीज़ों के बीच में आके बैठे हो। तो वहाँ अपनी पर्सनल स्टोरी है, और वो यही है कि मैं भी एजुकेशन के बाद एज ए बैंकर काम किया, और कराची के बहुत टॉप के बैंक के अंदर एज ऑपरेशन मैनेजर फिर मैंने रिज़ाइन भी किया। बट मेरे साथ फिर लाइफ में एडिक्शन आ गई थी, यानी नशे का इस्तेमाल आ गया था। और वो कैसे आया था? कैसे दोस्तों आया? के हमरा कोई इस तरह गैर महसूस तरीके से आ गया? यानी देखिए ना, इफ़ यू आर अ बैंकर इट्स मीन यू आर अ वेल लिटरेट पर्सन। बिल्कुल। तो इस अंदाज में तो आप बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, आपको हार्मफुल भी मालूम है, आपको अच्छे बुरे की तमीज़ भी है, और यू आर अ थॉरो जेंटलमैन। तो वो क्या हुआ कि आपकी जो है वो अक्ल मारूफ हो गई और आप उस जानिब चले गए? बस ये बात ज़्यादा आपने अच्छी तरीके से कही कि अकल मारूफ हो गई। नशा और पर्सनैलिटी ट्रेट दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। एक पर्सनैलिटी ट्रेट है एडिक्शन, ऑब्सेस्ड होना हर चीज़ के लिए, आपके अंदर एक अलग सी चीज़ होती है कि बस क्यूरियोसिटी होती है कुछ नया से नया करने का। बैंक बहुत अच्छी नौकरी, लोगों की ड्रीम जॉब्स होती हैं। हम ऑपरेशन मैनेजर बने, हमने नौकरी छोड़ दी, अपना कारोबार शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। ये जो अंदर से क्यूरियोसिटी है,
یہی کہیں نشے کے سامنے آ گئی, نشے کے ساتھ سامنا ہو گیا, سمتھنگ نیو, کیوریوسٹی. ٹھیک ہے. اس کا کیا مزہ ہوگا, نوکری کا کیا تھا, نوکری چھوڑ کے کاروبار کا کیا تھا, غلطی نشے کے ساتھ انٹریکشن ہو گیا. ٹھیک ہے. اندر کا جو پرسنالٹی ٹریٹ تھا وہ پھر جا کے اس کے آگے مفلوج ہو گیا. بس میں صرف ایک نقطہ آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ پرانا کانٹیکٹ تھا, نیا کانٹیکٹ تھا جس کے ذریعے سے انٹروڈکشن ہوا ڈرگ سے؟ نہیں, سوشل ماڈل ہی ہے, بایو سوشل. بیماری تو اندر ہے, میں نے کہا پرسنالٹی ٹریٹ ہوتا سوشل ماڈل سے ہی ہے. آپ کے دوست احباب زیادہ تر اچھے ہوتے ہیں, کوئی ایک جہاں کہیں ایسا پرابلم آ جاتا ہے جہاں اس کے اندر بھی کیوریوسٹی ہوتی ہے اور مجھ میں بھی, کسی کو قصوروار تو نہیں ٹھہرا سکتے, کسی کی وجہ سے نشہ کیا, شاید میری وجہ سے کئی نے کیا, لیکن وہ کیوریوسٹی جو تھی وہ کسی ایسے بندے کے ساتھ, اپنے پرانے دوست کے ساتھ جا کے کلک ہو گئی اور نشے کا استعمال کیا اور اس میں جا کے پھنس گئے. اس استعمال کے ساتھ آپ نے کتنا عرصہ زندگی کا گزارا؟ نشے کا استعمال تو بہت عرصہ کیا, لیکن اس ایڈکشن کے ساتھ 20 سال کے قریب. بینک میں بھی رہتے ہوئے, جو بہت کامن ہے آج کل, ہائی پروفائل کیس بنا ہوا ہے چرس, جس کو ہم مایوس سمجھتے ہی نہیں. جی جی بالکل, وہ تو میں بھی مایوس نہیں سمجھتا تھا. لیکن جب یہ جو دوسرے نشے ہیں جس کے اندر آئس کا نشہ ہے, ہیروئن کا نشہ ہے, اس کے ساتھ تقریباً 6 سال جنگ لڑنی پڑ گئی. آج میں چونکہ آپ کی جانب سے اس سارے کانٹینٹ کے ذریعے اویئرنیس دے رہا ہوں, اور میرا موٹیو اور میرا مقصد جو ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کسی طریقے سے اور لوگوں کے لیے راستہ ہموار ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکیں. آپ مجھے تھوڑا سا ڈسکرائب کر پائیں گے کہ چرس نام کا جو نشہ ہے وہ تو سگریٹ میں شامل کر کے پیا جاتا ہے, اور اس کی ایک خاص قسم کی اسمیل بھی ہوتی ہے جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یار یہ سگریٹ عام سگریٹ نہیں ہے. لیکن آئس کیسے استعمال کی جاتی ہے اور اس کی شکل کیا ہوتی ہے؟ مقصد آج میرا بھی یہی ہے کہ کوئی ایک شخص بھی اگر وہاں جانے سے پہلے رک جائے جہاں میں ہو کے آیا ہوں, کیا اچھی بات تو بس ہو گیا, پھر مقصد پورا ہو گیا. اس بیٹھک کا مقصد آ گیا, زندگی کا بھی. ہائے ہائے, وہاں تو پھر یہی جواب ملے گا, وہی آ کے بتائے گا اس نے بچایا تھا, باقی تو اور کچھ نہیں ہے. آئس اس ڈرگ کا نام لے رہے ہیں, کس طرح استعمال کیا جاتا ہے وہ سکھانے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ تاکہ ہم اس کو پہچان سکیں, کہ کسی کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ اتنی موزی چیز ہے جو ہمیں, جو صرف ایسی دوستانہ ماحول میں دی جا رہی ہے. دوستانہ ماحول میں نہیں لے سکیں کہ دکھنے میں تو چینی کی طریقے سے ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی شخص استعمال کرتا ہے تو اس کے پاس کچھ نشانیاں ہوں گی, جیسے کہ اس کے پاس سے آپ کو کسی قسم کا بلب, لائٹر یا کوئی ایسی بوٹل ملے گی جسے وہ بونگ کے طور پہ یوز کیا کرتا ہے. تو لائٹرز کا بہت زیادہ ہونا سب سے زیادہ انڈیکیشن ہے کہ اس کے ساتھ کوئی پرابلم چل رہا ہے, کوئی سگریٹ کے علاوہ نشہ کر رہا ہے. سگریٹ کے لیے لائٹر کی صرف ایک چنگاری ضروری ہوتی ہے, جی ہاں, جبکہ باقی نشوں کو جلا کے استعمال کرنا پڑتا ہے. تو اس کو متواتر جو ہے وہ آگ کا, جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں روڈ پہ ہیروئن کا استعمال ہے, بالکل مورل سیم ہے آئس کا استعمال, لیکن اس کے لیے تھوڑے سے آلات مختلف ہو گئے ہیں, تھوڑی سی ٹیکنالوجی. اور اگر آپ مجھے تھوڑا سا گائیڈ کریں, کیونکہ میرے کان میں جو آواز آ رہی ہے, مجھے پتہ چلا ہے ہمارے جو ہیڈ آف ٹرانسمیشن ہے بلال کریم صاحب, وہ بھی پینل پہ آ چکے ہیں, اور ہی از اے تھورو جینٹل مین, اور وہ میرے کان میں مجھے بتا رہے ہیں کہ اس کی جو سمٹمز ہیں اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ بیداری اور بہت زیادہ سونا بھی شامل ہے. اس کو تھوڑا سا اور ہم لوگوں کو کیونکہ اویئرنیس دے رہے ہیں, چرس پینے والے بچے کا پتہ چل جاتا ہے آنکھیں لال ہو رہی ہیں, ڈائٹ اس کی ایپیٹائٹ شروع میں بہت بڑھ جاتی ہے تو وہ گھر والوں تک واضح ہو جاتا ہے. شراب پینے والا لڑکھڑانے لگتا ہے. مصیبت شروع ہو گئی ہے آئس کے ساتھ, جو کہ خطرناک قسم کا ڈرگ ہے. جب اسمیل نہیں آ رہی, نہ اسمیل آ رہی ہے, جب پیشنٹ استعمال کر رہا ہے تو وہ تو چوکنا ہو گیا, زیادہ اٹینٹیو ہو گیا, اگر پڑھائی کر رہا ہے تو زیادہ اچھی کر رہا ہے, اگر گھر میں ہے تو زیادہ ذمہ داری پوری کر رہا ہے کچھ وقت کے لیے. لیکن یہ کچھ زیادہ طریقے جب ایکٹیونیس آ جاتی ہے تو یہ بھی ایک الارمنگ ہے, کیونکہ یہ وقتی طور پہ ہے. جیسا کہ آپ کے کان میں آواز ہے کہ یہ ایک وقت تک تو آپ کو ہائی لے کے جائے گا, 2 سے 3 دن تک جگا کے رکھے گا, لیکن اس کے بعد 2 دن سلائے گا بھی. اور اس 2 دن کو نہ سونے کے لیے, اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کرنے کے لیے, پیشنٹ یا جو استعمال کرنے والا شخص ہے, جب تک اس کو یہ نہ پتہ چلے بیماری ہے, جب تک وہ شخص ہی ہے, پیشنٹ بعد میں ہے, تو اس وقت تک وہ اس کو استعمال کرتا رہتا ہے تاکہ میں ایکسپوز ہی نہ ہوں. وہ ایک نیچرل نیند کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے, اور اس کے بعد وہ پرابلمس بیہیویئر میں آنا شروع ہوتے ہیں. اور نشہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا استعمال کر رہے ہو, بیہیویئرس کی تبدیلی واضح کرتی ہے کہ اس کو اب مدد کی ضرورت ہے, چاہے وہ ایج 15 ہے, چاہے وہ ایج 55 ہے. اب میں اس میں ایک جملہ اور بھی چاہوں گا آپ کی جانب سے, کہ وہ لوگ جو اس نشے کی طرف جا رہے ہیں,
یقیناً وہ اندھے کنویں کی طرف جا رہے ہیں, لیکن جو ان کے اطراف میں ان کی فیملی ہے, ان کے ایٹیٹیوڈ پر کیا کہیں گے کہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہونا کیسا چاہیے؟ سب سے آئیڈیل ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ the one may use but the whole family suffers. یہ بات سمجھیں کہ ایک استعمال کرے گا پوری فیملی سفر کرے گی. ہر ریلیشن جو اس سے کنیکٹڈ ہے پیشنٹ سے وہ افیکٹ کرے گا. اس کی فیملی کا رویہ کیا ہونا چاہیے اس کے ساتھ؟ جیسے ہی پتہ چل گیا کہ نشہ استعمال کیا ہے, اس کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کی مدد کریں, مداخلت کریں اس کی زندگی کے اندر, کیونکہ اب وہ شخص جو نشہ استعمال کر رہا ہے وہ مداخلت کی اجازت نہیں دے گا. ٹھیک ہے, اب وہ اپنے کمفرٹ زون میں آ گیا اور وہ کہتا ہے کہ میں اس سے باہر واپس آ ہی نہیں سکتا, نارمل لائف گزار ہی نہیں سکتا. اس وقت گھر والوں کو چاہیے جو اس کا سپورٹ ہے وہ ہے ٹف لو, سخت پیار. میں اپنے اچھا اس مداخلت میں وہ ریزسٹ نہیں کرے گا سامنے سے؟ اسی لیے تو میں پروفیشن میں آیا کیوں کہ یہ کرنا کس طرح ہے, فیملی نے انٹرونشن کرنی کس طریقے سے ہے. This is a story which begins with the heading of ARC. یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم کیسے مدد دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا علاج ممکن ہے. ان فیملیز کو سب سے پہلے ہم سے کانٹیکٹ کر کے یہ جاننا چاہیے کہ اس وقت اس کی کیا پوزیشن ہو چکی ہے, کیا وہ اس بات کے لیے آمادہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مدد حاصل کرنی ہے. زیادہ تر کیسز میں فیملی یہ ٹائم گزار چکی ہوتی ہیں کہ میرے بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, وہ اس کو کوئی لڑکی چھوڑ کے چلی گئی ہے, بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے, نوکری چھوٹ گئی ہے, 10 قسم کے بہانے مریض بنا رہا ہوتا ہے اور یہ ان کے ہاتھ سے ٹائم گزر جاتا ہے. پھر مداخلت کر کے اس کو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہی لے کے جانا ہوتا ہے, اور وہاں پر پراپر ایک طریقہ علاج ہے آپ کے پاس جس کے ذریعے سے آپ ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں. بالکل ایسے. اچھا اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا سیویئر ہے, کتنا مائلڈ ہے, کتنا ماڈریٹ ہے, کہ اس کو کتنی ضرورت ہے اس ریہیبلیٹیشن کی, تو اس کے بھی ڈوزز ہیں؟ ڈوزز ایک نشے سے نکل کے دوسرے نشے کی طرف لے کے جانا, یعنی دوائیوں پہ پیشنٹ کو کنورٹ کر دینا, کہیں کا انصاف نہیں ہے. میں نے اپنی جرنی کی ہے. بھائی واہ, کیا کہنا ہے. آنا ہے تو ایبسٹینس میں آنا ہے, وہ بھی ٹوٹل. نشہ ختم تو اس کے بعد اب آپ کو جس طرح آپ بیٹھے ہوئے میں بیٹھا ہوں نارمل لائف میں آنا ہے. شروع میں مدد کی صورت میں دوائیوں کی حد ہے اور اسی وقت اس کی انٹینسٹی دیکھی جاتی ہے, لیکن اس کو ریپلیسمنٹ نہیں بنا سکتے ہم. بھائی واہ, ورنہ پھر ایڈیشن سے تو نکالا. آپ کتنے سینٹرز رن کر رہے ہیں کراچی؟ اس وقت کراچی میں الحمدللہ 3 سینٹرز ہیں. تینوں سینٹرز کی اگر ہم ہیڈنگ دیکھیں تو ARC ہے یا کچھ اور نام نہیں؟ کیونکہ یہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ہیلپ کرنے کے لیے ہم نے بلدیہ میں کھولا ہے, اس کو ہم نے حکمت ریکوری سینٹر کے نام سے دیا ہے. ٹھیک ہے, اور باقی ایک جو ہے وہ لکی ون کے برابر میں اس کو پرومس ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے, وعدہ نشے سے آزادی کا. شروعات وہیں سے ہم سب کی. اور پھر یہ ایڈکشن ریکوری سینٹر ہے گلشن میں, جو کیونکہ گلشن کا ایریا اور بہادر آباد کا اور اس طرف کا ایریا اس طرح ہے کہ یہاں پہ پیشنٹس کو زیادہ فیسلٹیز کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے یہ برانچ جو ہے وہ اس طریقے سے کام کر رہی ہے. اچھا آپ اس میں کسی بھی ایسے ریہیبلیٹیشن کے لیے لائے جانے والے پیشنٹ سے کچھ چارج کرتے ہیں, کیا ہے یہ سلسلہ؟ جی بالکل, فری علاج پہ تو میں خود جو ہے وہ کوئی رکھتا ہی نہیں ہوں, اس کی کوئی ہمارے پاس جو ہے نا بنیاد ہی نہیں ہے, کیونکہ فری میں دینے والی چیز کی قدر نہیں ہوتی. ہاں سپورٹ سسٹم ضروری ہے, یعنی کہ جو افورڈ نہیں کر سکتا, جو افورڈ نہیں کر سکتا اس کے لیے ہم کسی طریقے سے پھر اس کی پہلے پوری جانچ پڑتال کر کے اس کو لے آتے ہیں, علاج تک لے آتے ہیں. اچھا گویا آپ یہ سمجھ لیں کہ میں اگر آپ کی جانب سے یہ کہہ دوں کہ آپ کے ریہیبلیٹیشن سینٹر کو ایک پورا پیڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر کہا جائے, لیکن کم از کم اس وجہ سے کوئی واپس نہیں جائے گا کہ اس کے پاس پیمنٹ نہیں ہے. بالکل ایسے, اسے آپ روک لیں گے؟ بالکل ایسے, اس سے ہم روک لیں گے, کیونکہ علاج تو ہر کسی کا حق ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے ہی میں یہاں ٹرانسمیشن فیل بتائیے جب کوئی ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر سے بچہ ریکور ہوتا ہے, ناؤ ہی از اسمائلنگ ایز یو ور ریکورڈ, تو کیا فیل آتی ہے؟ اچھا ریکورڈ نہیں ہوتے, ریکورنگ رہتے ہیں پوری زندگی میں. کبھی بھی دوبارہ نشے کا ایک گھونٹ ایک دم ایک کش بھی لگا لیا تو حالات اس سے زیادہ بدتر ہو جائیں گے. اب آگے اس کی جو ہے وہ کاؤنسلنگ چلتی رہتی ہے. اس کو پوری زندگی, جس طریقے سے ایک شخص اگر جو ہے وہ دین میں جانا چاہتا ہے تو اس کو پوری زندگی مسجد سے جڑے رہنا ہے. اس طریقے سے جب وہ ریکوری میں آتا ہے تو اس کو پوری زندگی جو ہے وہ اپنے علاج سے جڑے رہنا ہے. ڈائبٹکس کی طریقے سے اور بلڈ پریشر کی طریقے سے کرونک ڈیزیز ہے, اور پتہ تبھی چلتا ہے جب پرابلم شروع ہوتی ہے, اس سے پہلے سے نہیں پتہ چلتا. فیل سب سے پہلے تو جب آتا ہے جب پیشنٹ آتا ہے اپنا ماضی. آپ کو تو ہر مرتبہ اپنی فلم ریوائز کر کے دیکھنے کا وہ بن رہا ہوتا ہے, اور پھر یہ یقین دلانا پڑتا ہے کہ جس فلم کا میں بتا رہا ہوں کہ کیا انجام ہونا چاہیے ویسے چلے تو یہ فلم ہے, ورنہ پھر وہی فلم ہے کہ میں اس کو اسٹریٹ سے سیٹ پہ بٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں,
لیکن اگر وہ اس چیز کو پورا نہیں کر سکا تو وہ دوبارہ سیٹ سے اسٹریٹ پہ واپس چلا جاتا ہے, روڈوں پہ واپس آ بالکل. جاتا ہے. اچھا میں ایک چیز اور ذیلی طور پہ جاننا چاہ رہا تھا کہ عمومی طور پر آئس کے لیے جو ایڈکٹ ہیں, جو بچے ہیں, نوجوان بچے بچیاں جو بھی ہوں, تو وہ کون ہے, ان کا تعارف کیا دیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ ہر جو ہے وہ مطلب واک آف لائف سے ہے, یعنی کہ وہ مڈل کلاس بھی ہیں, اپر مڈل کلاس بھی ہیں اور ہائر سوسائٹی کے بھی ہیں, یا اس کے اندر جو ہے وہ بالکل لوور کلاس کے بھی لوگ ہوتے ہیں؟ لوور کلاس کے بھی ہر لیول کے ہوں گے. بالکل اسی طریقے سے ہے کہ ایک لوور کلاس کے گھر میں کھانے کا کیا طریقہ ہے, کیا کھانا بنتا ہے, اور ایک اپر مڈل کلاس کے کھانے کا طریقہ کیا ہے. نشوں کا استعمال کرنے کا بھی ڈفرینس یہی ہے. بالکل. اچھا ایک اور کوئی بنکا کھا رہا ہے تو کوئی برگر کھا رہا ہے, بٹ نشہ ہر جگہ شعبہ ہے جس کو ہم بڑی گہری نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ کال سینٹرز بڑی تعداد میں جو ہے اس شہر میں بنے ہوئے ہیں, اور ان کال سینٹرز میں راٹھور صاحب آپ کو بھی اس بات میں شامل کروں گا کہ بہت سارے نوجوان جو ہے وہ جابز کر رہے ہیں, اور بدر منیر قادری صاحب ان کو بڑی اچھی سیلریز مل رہی ہیں, یعنی اتنی اسمارٹ سیلریز مل رہی ہیں جو عام طور پہ جابز میں نہیں ملتی ایک 16, 17, 18, 20 سال کے بچے کو. تو اب ان کے پاس جو ہے وہ پیسے بھی آ گئے اور ایک قسم کی آزادی بھی آ گئی کہ ڈے نائٹ وہ کام کر رہے ہیں, جا رہے ہیں, آ رہے ہیں. میں نے یہ محسوس کیا ہے اور معاشرے سے دیکھا ہے کہ زیادہ وہ بچے جو ہے وہ اس طرف آتے ہیں. بالکل ہائی لائٹڈ وہی ہے. میرا بھی جو اسٹارٹ ہے انیشیل جاب کا وہ اسی طریقے سے کال سینٹر سے ہی ہے. وہ بینک کا کال سینٹر تھا, اور کیونکہ وہ بہت ہائیلی پیڈ ہوتے ہیں, انسینٹیوز ہوتے ہیں, یعنی کہ لاکھوں روپے ملا کرتے تھے 2002 2003 کے اندر. تو اس وقت تو اخراجات بھی کچھ بھی نہیں ہوا کرتے تھے, پیٹرول بھی جو ہے وہ 30-40 روپے لیٹر ہوا کرتا تھا. تو یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ بالکل ایسا ہی ہے. چھوٹی عمر میں زیادہ پیسہ اور اس کو منی مینجمنٹ نہ سکھانا, یہ پرابلم بہت یہ زیادہ سبب بن جاتا ہے کہ وہ نشے کی طرف آتا ہے. یہاں ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اور وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو اللہ کا احسان جاری ہے, انعام رمضان جاری ہے. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان, انعام رمضان, انعام رمضان. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان, انعام رمضان, انعام رمضان. جی, اور جنگ جاری ہے, اور جنگ جو ہے وہ اس لیے جاری ہے کہ رمضان میں جہاں برکتیں ہیں, فیض ہے, وہاں پر کچھ ایسے انسان دشمن ایلیمنٹس ہیں جن سے جنگ کرنا بھی بہت لازم ہے. یہی رمضان تھا کہ ہم نے غزوہ بدر دیکھا, اس لیے اب یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ جی امن کا مہینہ ہے تو آپ سکون سے بیٹھ جائیں, اور یہ تو عبادات کا مہینہ ہے, آپ وہ جنگ و جدل کی بات نہ کریں. جنگ ہے, اور جنگ بھی کس محاذ پر ہے کہ جہاں انسان جو ہے وہ کسی گھٹا ٹوپ اندھیرے کی طرف بڑھ رہا ہے. وہ انسان جو مسلسل پریشانی میں ہے تو اس کا ہاتھ تھام کے اس کو وہاں سے نکالنا ہے, اور اس کے لیے جنگ و جدل بھی کرنی پڑے تو وہ کرنی ہے. ہمارے ساتھ فہد دیوانی صاحب موجود ہیں, اور ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں اس میں وہ نہج آ گئی ہے جہاں پر ایک بہت بڑی اویئرنیس آنے والی ہے. لیکن اس سے پہلے ہم رمضان کی ان ساعتوں کو بابرکت بنانے کے لیے چاہیں گے کہ بدر منیر قادری آپ کی آواز بلند ہو. اور راٹھور صاحب پہلے آپ نے بدر بھائی کو سنا ہے, اب آپ سنیے اور پھر اس کے بعد آپ سر دھنیے. دیکھیے, بسم اللہ. توصیف نبی میں کھو جائیں, ہم ایسے بسر لمحات کریں, کچھ ان کی عطا کا ذکر کریں, کچھ ان کے کرم کی بات کریں, کچھ ان کی عطا کا
ذکر کریں، کچھ ان کے کرم کی بات کریں۔ جب سامنے ان کا روضہ ہو، روح ان پہ نچھاور ہو جائے، مر مر کے جیے جی کے مرے جی، مر مر کے جیے جی کے مرے، قدموں میں بسر دن رات کریں، اور سرے کار طلب سے پگھلے گی، دامان طلب بھر دیتے ہیں، ان کو تو گوارا یہ بھی نہیں جی، ان کو تو گوارا یہ بھی نہیں، ان کو تو گوارا یہ بھی نہیں، ہم ان سے بیان حالات کریں، کچھ ان کی عطا کا ذکر کریں، کچھ ان کے کرم کی بات کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ پھر میں نے کہا نا یہ ہیں بدر منیر قادری، کیا بات ہے۔ راٹھور صاحب یہ جو عشق کے ذریعے ہیں نا، نعت سن کر اور سرکار کے روضے کو تصور کر کے، یہ بھی ایک خاص قسم کی انرجی دیتا ہے، وہ آپ کے اندر ایک انرجی آ جاتی ہے۔ اور میں یہی بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا اسپریچول کوئی پاورز آپ کو سپورٹ کرتی ہیں؟ یعنی چاہے وہ ریلیجن ہو، بلیفز ہوں۔ پہلے بلیف جو پروگرام ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ چلنے والا، اس کا نام نارکوٹکس انانیمس ہے، یو ایس اے سے شروع ہوا ہے اور ملینز میں اس کی ریکورنگز ہے۔ ٹھیک ہے، ہم بھی وہی امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور وہ اسپریچولیٹی پہ ہی ہے، 12 اسٹیپ ہے۔ پہلے روحانی طور پہ بیدار ہوگا تو دین کی طرف جائے گا۔ کیا بات، اپنے آپ سے کسی اور کو بالاتر سمجھنا، جی اس پہ ہی تو جا کے یہ پروگرام کا جو ہے وہ اصل مزہ آتا ہے، اور ریکوری وہیں سے آتی ہے۔ کال سینٹر کا تذکرہ کر رہے تھے تو میں نے کہا ذرا ان کو جو ہے وہ ضروری ہے، اور بھولے آپ بھی نہیں ہیں، اور میں تو ایکسپورٹ ہے نا، میں بھولوں گا کیسے، میں تو شروع وہاں سے ہوا ہوں جی۔ اب جو ہے وہ نیو ایئر ریزولیوشن، جیسے آپ شروع میں کہہ رہے تھے پروگرام کے ابتدا میں، آپ نے کہا میں تو یہ طے کر چکا ہوں، نیو ایئر ریزولیوشن بنا چکا ہوں، 3 مہینے ہو چکے ہیں۔ ہر کارپوریٹ سیکٹر کو ہم اپنی طرف سے اپروچ کر رہے ہیں، ڈرگ ٹیسٹ لازمی ہونا چاہیے، صرف ہائرنگ پہ نہیں، ہر 3 مہینے بعد۔ واہ، یعنی اس انداز میں جیسے سپورٹس پرسنز کا جو ہے وہ ڈوپ ہوتا رہتا ہے۔ بالکل وہی ڈوپ ٹیسٹ ہے۔ اچھی بات، بہت اچھی بات۔ اب ہوتا کیا ہے، یہاں فلور مینیجرز، میں تو اندر کا آدمی ہوں کال سینٹر کے، یہاں فلور مینیجرز سیلز جنریٹ کرنے کے لیے اسے پتہ بھی چل گیا نا کہ یہ نشہ کرتا ہے، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، بریک دیتے ہیں، جا کر کے آ، اس کے بعد سیلز مارے گا۔ اب یہ برداشت نہیں کرنا چاہیے، یہ حکومتی سطح تک تو میں لے کے جا چکا ہوں اس بات کو۔ ٹھیک، سپورٹ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ویسے ہی ہمارے ملک تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر اتنی آسان نہیں ہے امپلیمنٹیشن، لیکن کارپوریٹ ورلڈ پہ یہ ریسٹرکشن، اور یہ اگر کوئی ایک اچھا اپنے آپ کو کارپوریٹ کہتا ہے تو وہ یہ چیزیں اب سن رہے ہیں، ہمیں بلا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں بھائی یہ کیا نئی فلم لے کے آ گئے ہو۔ یہ بھی سی ایس آر کا پارٹ بنے گا، بننا لازم ہونا چاہیے، کیونکہ کارپوریٹ رسپانسبلٹی تو یہی ہے نا، سوشل رسپانسبلٹی کیا یہی ہے۔ بالکل، اور ہر 3 مہینے میں جب آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا، میں یہ نہیں کہہ رہا نکال دیں، کہہ رہا ہوں بیمار ہے علاج کا موقع دیں،
واہ. ایک اس کا پروویژن رکھیں, فیمیلز کی جگہ بن گئی ہے, اگر اس کی اولاد آنے والی ہے تو اس کو دیتے ہیں ہم ٹائم. اسی طریقے سے اگر نشہ اس نے استعمال کر لیا ہے اور آپ کی ایک ایسٹ ہے. آپ نے اگزامپل کتنی اچھی دی کہ ایک فیمیل جو ہے جب وہ پریگننسی کے دوران ایک مخصوص عرصے کے لیے اپنی جاب سے علیحدہ ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ قابل سمجھ ہوتا ہے, بندے کو سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ اس کی ضرورت ہے, یہ تو اس کے بغیر ممکن نہیں. ایسی نشے کو ٹریٹ کیا جائے, بالکل اس کو ٹیبو اور اسٹگما نہ سمجھا جائے نا, کردار کی خرابی نہ سمجھا جائے, جبھی تو اس کو دھتکار رہے ہیں. وہ نشے سے باہر کیسے آئے گا؟ اس میں میں آپ کو ایک مزے کی ایک ٹیگ لائن دے دوں اگر کہ نشے سے نفرت کرنی ہے, نشے سے تو نہیں کرنی نا. نہیں کرنی. جی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں رشتے میں تو وہ ہمارے ماموں لگتے ہیں, عبدالجبار صاحب. یہ ہوپ, کیونکہ میرے ٹریٹمنٹ ایک دفعہ سے زیادہ ہوئے جی, باہر آنے کے بعد دوبارہ نشے میں, تو ہوپ ہار گئے تھے, جنگ لڑ رہے تھے. میری وائف, آپ سر ہلا کر بتائیں آپ ہار گئے تھے؟ نہیں ان کو بتا رہا ہوں, انہوں نے ہوپ دلائی. اچھا, یہ اب بتا رہا ہوں, میری وائف جو فرنٹ لائن تھی, جو جنگ لڑ رہی تھی, فیملی کے دیگر لوگ ہارتے جا رہے تھے جی, اور یہ کہہ رہے تھے نہیں ابھی ہارو نہیں, یہ واپس آ رہا ہے. بھائی جیے تو جیے, سلامت رہے. اسی لیے باؤنڈ بھی ہمارا خیر بچپن سے ایک ڈفرینٹ تھا, لیکن یہ جو موٹیویشن, یہ جو سپورٹ ہے اور جو ہوپ ہے کہ نہیں یہ فہد ہے, یہ واپس آ رہا ہے, یہ پیشنٹ کوئی بھی ہو, اس کی کردار کی خرابی نہیں ہے, پھنسا ہوا ہے, اس کو ہم نے نکالنا ہے, یہ نکلے گا, کیوں ہمت ہار رہے ہو؟ کیا بات, وہ سر کریڈٹ ہے آپ کا, آپ سلامت رہیں. اور آپ کا کریڈٹ ایسا ہے کہ جسے آپ نے باہر نکالا اس دائرے سے, وہ تو آپ کا خون ہے, چلے آپ کی محبت ہے, لیکن وہ باہر آ کر جو لوگوں کو نکال رہا ہے تو اس کا بھی سارا فیض آپ تک جا رہا ہے. میرے ساتھ ہے, آئی ٹی کا بڑا اچھا پلیئر تھا, میرے سارے کام یہی کیا کرتا تھا. تو جب ہم لوگ ریبلیشن سے واپس آتے ہیں تو میری سسٹر روتی تھی کہ فہد گیا فہد گیا. میں نے کہا ایسا نہیں ہوگا. امیدیں اچھی اور سچی ہوں. اور یہ جو آپ کی آنکھ کے آنسو ہے نا, یہ اس کو آپ وہ احساس بھی جان سکتے ہیں جو وہ مشکل گزاری, اور آج جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں تو آپ یہ دیکھیں نا کہ یار کتنی طمانیت ہے. وہ لوٹ بھی آیا اور دوسروں کا بھی ہاتھ تھام کے وہاں سے نکال رہا ہے. یعنی وہ آپ کے لیے نہیں, پورے معاشرے کے لیے انسپریشن بن گیا. اور آپ کا یہ چہرہ اور آپ کی آنکھ کا آنسو یہ بتا رہا ہے کہ یہ آپ کی محبت بھی تھی. اور اس محبت میں آپ کو ناظرین بتاؤں, یہ جو بھانجے اور بھانجی کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا, وہ ایسے ہوتی ہے کہ بھانجا جو ہے نا وہ ایسے لگتا ہے کہ آپ کی اپنی بہن مردانہ شکل میں آپ کے سامنے آ گئی, آپ کو ایسا لگتا ہے, آپ کو ایسے پیار آتا ہے اس پہ. تو لیکن جو کریڈٹ یہ آپ کو دے رہے ہیں اس پہ بہت آپ کو داد و تحسین ہے کہ آپ نے ہمت بندھائی کہ یار یہ گرنا نہیں ہے. اچھا, میں آپ سے لاسٹلی یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو سی ایس آر کی ایک ایکٹیویٹی بننی چاہیے جو آپ نے پلان کی ہے, اور آپ نے اس کے لیے جو ہے وہ کارپوریٹ ورلڈ کو جو ہے ڈسکس بھی کر لیا, ان سے رابطے بھی شروع کر دیے, سرکار کی سطح پہ کیا ہونا چاہیے؟ محنت کر رہی ہے. دیکھیں جب میں اس فیلڈ میں آیا نا تو مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کلیئر, منشیات روکنا ہمارا کام نہیں ہے. جو اس کے مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں, جو اس کے استعمال میں مبتلا ہو رہے ہیں, ان کو آگاہی دینا میرا کام ہے. ٹھیک ہے, وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, وہ اپنے بہترین حد تک کام کر رہی ہیں. جہاں لیکنگ ہے وہ ہے, سب ہر جگہ بتا رہے ہیں. کتنی بیلنس بات کرتے ہیں یار آپ میرا خیال ہے کچھ دنوں بعد ٹیلی ویژن پہ کہیں شو کر رہے ہوں گے, بہت بیلنس بات کرتے ہیں یار. تو اس طریقے سے جو ہمارا کام ہے وہ اب ہمارا کام ہے کہ ہم آگاہی دیں سب سے زیادہ. اور آگاہی کے لیے اس وقت جو ہے وہ پورا ورلڈ میمن آرگنائزیشن مجھے بہت سپورٹ کر رہا ہے. WMO, بالکل WMO ہر طریقے سے سپورٹ کر رہا ہے. انٹروڈیوس جو ہے وہ جبار ماموں نے بہت اچھے طریقے سے کرایا. خود یوتھ کا جو ہے وہ ابھی ممبر بتا دیجیے وہ کیسے سپورٹ کر رہا ہے ورلڈ میمن جو ہے وہ کس طرح آپ کو کیا ہر طریقے سے اس میں آپ کو مالی اعتبار سے بھی سپورٹ کر رہا ہے, سینٹرز کی جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر کی جو ہے وہ تعمیر میں آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, اس کو بنانے میں, اس کی اویئرنیس میں فورم دے رہا ہے, اویئرنیس کے لیے فورم دے رہا ہے. اور اگر کوئی میمن کیس آ جاتا ہے تو اس میں مالی سپورٹ بھی ہر طریقے سے مجھے فراہم کی جا رہی ہے. اس میں پھر دو ایسپیکٹ ہو جاتے ہیں کہ ایک تو WMO کی طرف سے ریفرڈ ہوتا ہے تو وہ پیڈ ہوتا ہے, وہ آپ کے پاس ایک پورا اماؤنٹ آ جاتا ہے, پلس یہ کہ اس ذریعے سے یہ ہے کہ آپ کو وہ ایک سپورٹ بھی مل جاتی ہے اور اویئرنیس بھی پھیل جاتی ہے. لاکھوں لوگ, لاکھوں فیملیز ہیں میمن, تو ان کے پاس جو بھی کہ جس بھی پلیٹ فارم پہ جہاں پہ بھی کانفرنسز ہو رہی ہیں جو ہو رہی ہیں وہاں پہ ہمیں نمایاں رکھا جاتا ہے اور سامنے لے کے آیا جاتا ہے. ایک تو یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ اسٹگما سمجھتے ہیں,
لیکن میں صحیح ہو گیا ہوں تو میں اب اس بات کو اسٹگما نہیں سمجھتا. آپ نے تو اس کو توڑ ڈالا نا, وہ ٹیبو توڑ ڈالا. وہ ٹیبو کو توڑا ہے, اور یہ میری خواہش ہے کہ کراچی کے ہر گھر میں یہ بات ہو. نشہ ہونے کے بعد آج جو آپ نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے, وہ حالات دیکھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں رو لیں. کیا بات, وہ حالات نہ دیکھیں جب بیگم بھی جا چکی ہے, اولاد بھی دور ہو گئی ہے, ماں بھی کمزور پڑ گئی ہے, بھائی بھی کمزور پڑ گیا, اور سب بیمار بھی پڑ گئے صرف ایک شخص کی وجہ سے. تو آج رو لیں, بچائیں گے ہم سب مل کے. میں نے بھی کہا پہلے علاج میں صحیح نہیں ہوا, ہو جاتا ہے, ریلیکس بھی ہو جاتا ہے. ہمت نہیں ہارنی. ایک پراپر ڈرگ ریہیبلیٹیشن ڈھونڈنا بہت مشکل ہے. میں کئی ریہیب سے گزرا ہوں کراچی کے, بہت اور اس مختلف میں ریہیب کئی سے. دفعہ جو ہے وہ آپ کی فیملی کی طرف سے جو کوششیں ہیں وہ ناکام بھی ہوئی ہیں. بالکل, کوششیں تو ناکام نہیں ہوئی, کچھ نہ کچھ یعنی مثال کے طور ملا ضرور ہے ہاں, انہیں. کہ کہیں آپ باہر نکلے اور پھر دوبارہ پھنس جی, گیا کیا اسی بات- چکر. کیا بات ہے جی, آپ کو داد و تحسین ہے. اور میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ مجھے کیمرے کا جو ہے وہ رخ تبدیل کر کے ایسے دکھائیے کہ میں کھڑے ہو کے آپ کو داد دے رہا ہوں کہ یار آپ نے کیا شاندار کام کیا ہے, کیا کمال کام کیا ہے کہ آپ نے انفرادیت سے آگے بڑھ کر اجتماعیت پہ سوچا ہے. یہی دین کا پیغام بھی ہے, اور آپ کے لیے ہر طرح کی سپورٹ حاضر ہے. آپ کا ARC آج سے میرا ARC ہے. ہم دامے درمے سخن قدمے آپ کے ساتھ کام کریں گے, اور یہ ریہیبلیٹیشن نہیں, یہ پوری یوتھ کو واپس لا کر پاکستان کی ترقی میں سب سے بڑا حصہ ڈالنا ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم, اس موقع پہ ہم چاہیں گے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدیہ بارگاہ رسالت باب میں بدر منیر قادری کی آواز. لیکن چاہوں گا کہ خیبر پختونخوا کے ہمارے دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمیں پنجاب میں دوست دیکھ رہے ہیں, ہمیں سندھ کے دوست دیکھ رہے ہیں, تو کچھ اس طرح کا ماحول بن جائے کہ ایک دو زبانوں کا اس میں چاشنی آ جائے. بسم اللہ. ٹھیک ہو گیا. یہ تو میں نے بھی سنا کہ یہ چینل پورے پاکستان میں دیکھا جی جاتا ہے, الحمدللہ. اور مجھے کالز بھی آتی ہیں, تو میں کوشش کرتا ہوں. سب نظارے حضور آپ کے ہیں, سب نظارے حضور آپ کے ہیں, چاند تارے حضور آپ کے ہیں, سب نظارے حضور آپ کے ہیں. فہد بھائی, اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا, اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا, اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا, جب سہارے حضور آپ کے ہیں, سب نظارے حضور آپ کے ہیں. استادہ در ملنگیاں ملنگ میں دا دربار کا, خوغا پیغمبر آرا خادم میں دا پیدار کا, خوغا پیغمبر آرا خادم میں دا پیدار کا. کچھ تے حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا, کچھ تے حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا, اللہ دے حبیب نالوں پیار ہونا چاہیدا. سب نظارے حضور آپ کے گئے, سب نظارے حضور آپ کے ہیں. کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے, کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے, کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے, جب اشارے حضور آپ کے ہیں, سب نظارے
حضور آپ کے ہیں سب نظارے. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان. جی ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سیٹ پر بیٹھے ہیں اور سحر کا جو انتہائی سحر کا وقت ہے وہ بھی قریب آ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ مجھے چائے بھجوا دی گئی ہے اور یہ 2 کپ ہو گئے ہیں میرے پاس. تھینک یو. تو ناظرین محترم، اب ہم چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آج کا مہمان، اور آج کے مہمان ہیں عبدالجبار صاحب، جنہیں لوگ عبدالجبار کے نام سے کم اور ان کے جو سر نیم کی وجہ سے زیادہ جانتے ہیں. راٹھور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبدالجبار راٹھور، کیسے ہیں آپ سر؟ اللہ کا شکر سر. جبار راٹھور صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی شکل کے کتنے لوگ رکھے ہوئے ہیں جو کراچی کے مختلف مقامات پہ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں؟ لیکن 4-5 لوگ تو ہیں، کیونکہ میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے کہتے ہیں یار آپ 1 گھنٹے پہلے وہاں تھے، 2 گھنٹے پہلے یہاں تھے، 2 گھنٹے بعد کہیں نظر آؤ گے. تو بس یہ سمجھیں کہ آپ جیسے بھائیوں کی ہی دعائیں ہیں جو اتنا ہم لیگ ورک کر لیتے ہیں. ادروائز سم ٹائم مجھے خود کو بھی یہ ہوتا ہے اور گھر والے تو تھوڑے پریشان رہتے ہی ہیں کہ آپ کو 10 دعوتیں ہوتی ہیں تو آپ کم سے کم 4-5 میں تو جاتے ہی جاتے ہو. میں ان کو کہتا ہوں شکر کرو میں 10 میں نہیں جاتا. ہاں. تو جب 4-5 میں نہ جاتا ہوں تو پھر گھر میں نظر نہیں آتا، الگ الگ جگہوں پہ نظر. اچھا پھر نیٹ ورک ایسا ہے کہ جانا پڑتا ہے. آپ جیسے بھائی ویسے تو آپ ابھی بھی بہت سمارٹ اور خوبصورت ہے. تھینک یو. لیکن 10-12-15 سال پہلے تو آتش بہت جوان ہوگا نا ہوتا تو اس وقت بھابھی کیا کہتی تھی کہ کہاں گئے ہیں اور کہاں سے کہاں آ رہے ہیں، ایسا کچھ؟ بس وہ اسی طرح کہتی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہو نا، چند کتنا گزاری رات ہوئی. کیا بات. ویسے ہم نے تمام تقریبات میں آپ کو دیکھا ہے بہت پریسٹیج کے ساتھ، اور بہت سے لوگ سوشل تقاریب میں نظر آتے ہیں لیکن آپ بہت پریسٹیج کے ساتھ. یہ جو سفید داڑھی ہے آپ کی اور جو بال ہے، چاہتے تو آپ انہیں سیاہ بھی کر سکتے تھے، یا آپ خود بوڑھا بننا چاہ رہے ہیں؟ مطلب بندہ بوڑھا ہوتا کب ہے؟ نہیں، بوڑھا میں بننا نہیں چاہ رہا ہوں. اصل میں 2 سال پہلے جب وہ جو قربانی بقرعید آتی ہے اس میں لوگ شیو نہیں کرتے ہیں تو پھر ڈائی بھی نہیں ہوتا تھا، تو میں نے یہ چھوڑے تو وائٹ اچھے لگے کچھ. پھر گھر والوں نے سپورٹ کرتی ہے، ظاہر میری وائف بھی کرتی ہے، بیٹی بھی کرتا ہے، بیٹا بھی کرتا ہے، بہو بھی کرتا ہے، بہو بھی کرتی ہے اور داماد بھی کرتا ہے، سب فیور کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ آپ چھوڑ دو، اب اس کو نہ کرو بلیک. تو جب میں نے رکھی بلیک، آفس میں گیا اور لائک مائنڈ جو لوگ ہوتے ہیں آپ کے جیسے، انہوں نے سب نے کہا کہ یار یہ زیادہ اچھی لگ رہی ہے. تو تھی تو سفید ہی، کالی میں کرتا تھا. اچھا، میرا سوال اپنی جگہ ہے کہ اس داڑھی کے بعد آپ اپنے آپ کو بوڑھا سمجھ رہے ہیں. یہ جنرلی فینومنا کیا ہے آپ کے پاس کہ انسان بوڑھا کب ہوتا ہے؟ دیکھیں، میں الحمدللہ اپنے آپ کو بوڑھا سمجھتا ہی نہیں ہوں. جس نے اپنے آپ کو بوڑھا سمجھ لیا نا وہ تو رک گیا. تو رکنا نہیں، انسان نے تو بہتے پانی کی طرف. انسان جب ریٹائر ہو جاتا ہے نا، یا وہ گھر بیٹھ جاتا ہے، کوئی ایکٹیویٹیز نہیں کرتا، کہیں آنا جانا نہیں کرتا، تو وہ بوڑھا ہو جاتا ہے. تو ہمارا اور اس کا ذہن جو ہے نا وہ بوڑھا نہیں ہونا چاہیے. یعنی بوڑھا ہونا جو ہے وہ انسان کے اپنے نہیں ہے، مزاج ہے. مزاج کے اوپر. ہاں، کیا بات. اور جس کنٹریز میں ماشاءاللہ جمس یا پارکس آباد ہوتے ہیں وہاں ہاسپٹلس آباد نہیں ہوتے. جہاں ہاسپٹلس آباد ہوتے ہیں وہاں یہ چیزیں آباد نہیں ہوتی. تو اپنے ذہن سے انسان بوڑھا ہوتا ہے. کیا بوڑھا کیسے ہو جائے گا؟ سوشل اتنے ہیں، آپ اتنے لوگوں سے ملتے ہیں، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ہمارے معاشرے میں جو ہمارا قصور بھی نہیں ہوتا، ہماری غلطی بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ ہمیں ٹکرا جاتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ بھی ڈرائیو کرتے ہیں، میں بھی ڈرائیو کرتا ہوں. بس اوقات روڈ پہ ہماری غلطی نہیں ہوتی، ہماری غلطی نہیں ہوتی، سامنے والے کی غلطی ہوتی ہے. اور جب اس کی گاڑی کا دروازہ کھلتا ہے تو اس کا ایکسپریشن ایسا ہوتا ہے جیسے ہم غلط ہیں. ایسے ہی کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ یار ہم واقعی غلط ہیں. نہیں، ہم تو غلط نہیں ہوتے. تو آپ کیا کہیں گے کہ کوئی غلط کرے آپ کے ساتھ تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کا بیہیویئر کیا ہو؟ دیکھیں، کوئی غلط ہمارے ساتھ کرے تو کوشش تو ہمیں کرنا چاہیے کہ اس سے پیار محبت سے. اچھا، آپ جب ہلے تھے نا میں سمجھا تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پکڑ کے وہی کوڑ دینا چاہیے. قسم سے میں ڈر گیا. غصہ تو اس وقت ہمیں بھی آتا ہے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ اس وقت انسان کو پیشنس اسی وقت تو دیکھنے کے ہوتے ہیں. جی، اگر غلطی ہماری ہے یا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں آپ نے جھگڑا ختم ہی کرنا ہے. اگر ہم بھی اس جیسے ہو گئے تو ہمیں فرق کیا رہے گا؟ اب آپ جیسے ایک چھوٹی سی مثال لے لیں. آپ کسی جگہ بیٹھے ہیں، کسی محفل میں بیٹھے ہیں،
کسی آدمی نے کسی بات پہ آپ کو گالی دے دی ہے, 1 دے دی, 2 دے دی, 3 دے دی, آپ نے وہ نہیں لی, تو کس کی ہوئی؟ بھائی کیا کہنے آپ کے, وہ تو اسی کی ہوگی. سلامت رہے آپ. بھائی اس نے دی, آپ نے لی یا نہیں لی یہ تو آپ کا اختیار ہے. ہم نے نہیں لی, وہ اسی کی طرف گئی. واہ 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 واہ. کوئی برائی کر دی, اب آپ صبح کے وقت سمجھیں آپ گھر سے نکلے, آپ کو آپ کی وائف نے بول دیا کہ فلانی چیز لیتے ہوئے آنا, اب آپ نے ذہن میں بٹھا لیا کہ یار میں صبح نکلتا ہوں, میرے کو صبح یہ بولتی ہے, یہ آپ نے مسٹیک کر دی. آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑیں, آپ اپنے حساب سے کام کریں, اپنے حساب سے خریداری. یہ بات ہے راٹھور صاحب, یہ بات بہت دور تک جائے گی, یہ جائے گی اور یہ آپ کے گھر تک بھی جائے گی. دیکھیں تھینکس ٹو مائی وائف بھی, کہ فہد بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں, وہ لوگ مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں, وہ نہ کریں تو ایسا نہیں ہو جاتا. میں نے تو ایسے ہی نام لے لیا کیونکہ وہ واقعی میں ایسا ہوتا ہے سمسنگ کہ پھر آپ سارا دن جو ہے نا سوچتے رہیں گے اس نے غلط کیا, غلط بولا. ارے بھائی وہ آپ کو نہیں بولے گی تو کس کو بولے گی؟ اچھا یہ بتائیے, بیگم سے ڈرنا کتنی اچھی بات ہے؟ بیگم سے ڈرنا دیکھیں ایک لحاظ ہونا اچھی بات ہے, ڈرنا تو اب وہ سن بھی رہی ہوئی ہے, بعد میں سن لے گی. ظاہر سی بات, آپ تو ڈرتے ہی نہیں ہیں. ہاں یہ دیکھیں آپ بول رہے ہیں, مطلب کوئی ایسی بات ہوگی تو بول رہے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اصل میں ایک ہال پہ بہت سارے لوگ بیٹھے تھے, تو وہاں سوال یہ کیا گیا کہ وہ کون ہے جو بیگم سے پوچھ کے کام کرتا ہے, وہ کون ہے جو ہمیشہ بیگم سے پوچھ کے کام کرتا ہے. تو سب نے ہاتھ کھڑے کر لیے, ایک آدمی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا. تو کوئی آپ کی طرح بڑا اسٹائل میں بیٹھا رہا, میری طرح. تو وہ جو پوچھنے والا تھا اس نے کہا یار یہ کوئی ہی مین ہے جو بیگم سے بغیر پوچھے کام کرتا ہے. اس نے کہا آپ بیگم سے بغیر پوچھے کام کر لیتے ہیں؟ اس نے کہا میں نے بیگم سے یہ نہیں پوچھا کہ ہاتھ اٹھاؤں یا نہیں اٹھاؤں. تو اچھا یہ بتائیے, ہمارے تو ایک دوست ہیں, ان سے پوچھا گیا بیگم کا, تو کہہ رہے میری بیگم تو اتنی اچھی ہے کہ ایسی 2 ہونی چاہیے. بھائی واہ واہ واہ, یہ میں نہیں, وہ کہہ رہا تھا. کیا بات ہے. اچھا یہ آپ کی بات پہنچ گئی, ریکارڈ میں آپ کی بات آ گئی ہے. اچھا ایڈٹ کا پتہ ہے کیا کمال ہوتا ہے, پچھلا حصہ کٹ جاتا ہے, آخری حصہ رہ جاتا ہے کہ بیگم 2 ہونی چاہیے, بس یہی جملہ جائے گا. اور ایک اور چیز ہے کہ دنیا میں بیگمات تو 2 ہی قسم کی ہوتی ہیں, 2 ہی قسمیں ہیں, مطلب تیسری قسم نہیں ہے. ایک وہ ہوتی ہے جو بہت ملنسار ہوتی ہے, شوہر کا خیال رکھتی ہے, اس کے پیر دابتی ہے, اس کے کاموں میں اس کی سپورٹ بنتی ہے, اور کم گو ہوتی ہے, کھانے بہت اچھے پکاتی ہے, ایک قسم. اور دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو سب کی ہے. نہیں میری پہلی والی ہے. بھائی یہ آئے بھائی راٹھور صاحب, اب جو ہے خوفزدہ ہو چکے ہیں, پہلی والی, سارا ماحول میرے خلاف جا رہا ہے. بھائی واہ واہ. اچھا راٹھور صاحب میں یہ چاہوں گا کہ آپ چونکہ خدا تعالیٰ نے آپ کو وہ مناصب عطا کیے ہیں کہ آپ کراچی کے ایک بہت بڑے کلب کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, آپ ایک چین آف سکول چلا رہے ہیں, اور اتنے زیادہ آپ کے وینچرز ہیں کہ جس میں آپ جو ہے وہ روٹری میں بھی بہت ایکٹیو ہیں, آپ کنزیومر ایسوسیشن آف پاکستان میں کوکب بھائی کے ساتھ بھی بہت ایکٹیو ہیں, اور سینئر وائس چیئرمین. اتنے سارے حوالہ جات ہیں, تو اتنے سارے حوالوں کے بعد جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس سے پہلے بھی کوئی منزل آ جاتی ہے شکر کی. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی ایسے دوست کو آپ دیکھ رہے ہیں جو مشکل میں ہے, تو اس کو کہاں سے صبر شروع کرنا چاہیے؟ یہ صبر و شکر کا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو ہے کہ آپ نے جس آرگنائزیشنز کی نام لیے ماشاءاللہ, اس میں میں سر فہرست میمن لیڈرشپ فورم کو بھی لوں گا. اس میں رحیم جانو صاحب ہمارے گریٹ لیڈر, اختر عفار, احمدہ تابانی گریٹ لیڈر, کوکب صاحب ایز یو سیڈ ماشاءاللہ گریٹ لیڈر, روٹری میں جاتے ہیں تو رضوان آدھے. ان لوگوں سے ہم سیکھتے ہیں, اور زندگی میں انسان نے اگر یہ سوچ لیا کہ مجھے سب کچھ آ گیا تو اس کی گروتھ رک گئی. ہم نے ان لوگوں سے بہت سیکھا, آج بھی سیکھتے ہیں ان لوگوں سے. تو سیکھنے کا عمل تو زندگی بھر رہتا ہی ہے. آپ نے آگے چلتے جانا ہے, آپ لوگوں کو اچھے سے اچھے لوگ ملیں گے. آپ ماشاءاللہ جب تھوڑے دن پہلے مجھے ملے اور آج ملے, تو آپ سے بھی تو میں نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہی ہے نا. اب ایج ڈفرینس بھلے آپ چھوٹے ہوں گے میرے سے, لیکن انسان یہ سوچ ہی نہیں سکتا. میں نے جو آپ نے فہد کا انٹرویو دیا, میرا بھانجا ہے, میرے سے عمر میں ایج میں 20 سال 25 سال چھوٹا ہوگا, لیکن آج میں اس سے بھی کچھ سیکھا. تو سیکھنا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے بھائی. وہ ایک روایت ہے نا کہ مہد سے لے کر لحد تک, اب مہد کہتے ہیں ماں کی آغوش کو, وہاں سے انسان سیکھنا شروع کرتا ہے, اور لحد یعنی قبر تک, وہاں تک سیکھتا رہتا ہے. اور جو سیکھنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے وہ بہت کچھ وہی ترقی کرتا ہے. جو کہتا ہے میں مکمل ہو گیا, تو سمجھو وہ مکمل نہیں ہوتا, وہ اینڈ ہو جاتا ہے. صبر کا جہاں تک آپ نے کہا, صبر شکر جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے, جتنے نبی گزرے انہوں نے بھی کہا ہے. حضور پہ کتنی چیزیں نہیں ہوئی تھی, گندگیاں پھینکی جاتی تھی, کیا کیا ہوتا. تو صبر شکر ہی تھا نا جو ہمیں سکھایا گیا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ صبر نام کی چیز ہم میں ہوتی ہی نہیں ہے, برداشت نام کی چیز نہیں ہوتی, ہم اپنے اوپر لیول پہ دیکھتے ہیں.
آپ کو اگر دیکھنی ہے نا کوئی چیز تو میں کہتا ہوں آپ بس میں جائیں, ویگن میں جائیں, پیدل جائیں, جو ایسے علاقے ہیں نا, اور بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ہسپتال میں جائیں, ہسپتال میں, آپ قبرستان وہاں میں جائیں, قبرستان میں جائیں. آپ اپنے سے نیچے لیول کو دیکھیں گے نا تو آپ کو صبر شکر ہوگا واہ کہ آپ صبر شکر کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا 2 منٹ کا واقعہ بتاؤں کہ ایک شخص 5 وقت کا نمازی, فجر سمیت 5 وقت مسجد میں نماز پڑھتا تھا. ایک دن وہ فجر کی نماز پڑھ کے نکلا تو اس کے چپل نہیں تھے وہاں. اس نے اللہ کی طرف دیکھا, بولا یا اللہ میں 5 وقت کا نمازی تو میری چپل غائب. بہرحال پہن کے چپل چلے گئے. جب وہ باہر نکلا تو ایک آدمی تھا, اس کی ایک ٹانگ نہیں تھی, ایک ٹانگ پہ کھڑا تھا. اللہ, وہ آدمی وہیں جھک گیا کہ یار یا اللہ میں چپل کا بول رہا ہوں اور اس کی ٹانگ ہی نہیں ہے وہ جس میں پہنے, تو وہ صبر کیا برداشت اچھا ہم لوگوں میں ہے ہی نہیں, دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے جہاں آپ روزے اختیار کرتے ہیں اور آپ کے تقوی کو بڑی تقویت ملتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ایک پریکٹس ہے جو آپ کو اگلے 11 مہینے کے لیے آمادہ و تیار کرتی ہے کہ صبر بھی رہے گا, شکر بھی رہے گا, اور خدا سے قربتاً الی اللہ آپ قریب ہونے کے بعد یہ محسوس کریں گے کہ ایک طمانیت جو ہے وہ دین مبین کی قربت میں بھی ہے اور روحانیت میں بھی ہے. میں چاہوں گا یہاں بے حد شکریہ ادا کروں آپ کا, عبد الجبار راٹھور صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے. اور ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ, ابھی تک آپ فریم میں موجود ہیں, کہ ہمارے دوست فہد دیواری بھی. یہاں لیتے ہیں مختصر سا وقفہ, وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو فہم دین بھی ہوگا اور ایک شاندار تقریری مقابلہ جو ہر روز آپ سنتے ہیں, نوجوانوں کی کڑک آواز. رہیے ہمارے ساتھ. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان, انعام رمضان, انعام رمضان, انعام رمضان. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان, انعام رمضان, انعام رمضان, انعام رمضان. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. بہت ہی خوبصورت شعر کہ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات, یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات, یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات, زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے, اور چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم, چھوڑ آیا ہوں دل و جان
یہ کہہ کر آزم چھوڑ آیا ہوں دل و جان، یہ کہہ کر آزم آ رہا ہو میرا سامان مدینے میں رہے، آ رہا ہو میرا سامان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے۔ مدینہ لغوی اعتبار سے شہر کو کہتے ہیں اور پورا نام ہے مدینۃ النبی، اور اللہ کے نبی کے شہر کو جو ہے وہ عام معنی میں صرف مدینہ کہہ دیا جائے تو آپ کے دماغ کی رغبت یہی جاتی ہے کہ ہم مدینہ منورہ یعنی مدینۃ النبی کے ذکر کر رہے ہیں۔ اور اعظم چشتی صاحب نے کس طرح اپنے جگر کے لہو کو سیاہی بنا کر اور یہ لکھا ہے کلام، اور جب جب کوئی اسے پڑھتا ہے تو اس کی وہ تمام خواہشات امڑ آتی ہیں کہ انسان رہے تو پھر مدینے میں رہے، اور پھر کہیں اور زندگی گزارنے کا کیا لطف ہے۔ اور سرکار کا فیض یہ ہے کہ جو نعت لکھتے ہیں، جو نعت پڑھتے ہیں، جو نعت سنتے ہیں، وہ سب ہی اپنے پاس سے یہ ثبوت اکٹھا کرتے ہیں کہ کرامن کاتبین عشاق میں لکھتے چلے جائیں، لکھتے چلے جائیں۔ ہمارے ساتھ فہم دین میں علماء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ سب سے پہلے میرے دائیں جانب علامہ شہریار نقوی صاحب تشریف فرما ہے، منبر و محراب کا عنوان ہے، اور کتب کے مؤلف اور مصنف ہیں۔ آپ سے رجوع کرنے کا ایک ذریعہ انہوں نے قلم کو بنایا اور دوسرا ذریعہ منبر ہے، اور یہاں پر جب آ کر تشریف فرما ہوتے ہیں تو ہمیں یقینی طور پر ان کی وہ تحقیقی ساری جو کاوشیں ہیں اس کا نچوڑ مل جاتا ہے کہ اگر ایک طرف یہ روزے داروں کے اوصاف لکھتے ہیں کتاب کی صورت میں، یا ایک طرف یہ لکھتے ہیں کہ جی استغفار امیر المومنین کیا ہے، یا پھر یہ ایک طرف لکھتے ہیں کہ جی مفاتی کا عنوان بناتے ہیں، مفاتی الحاجات، تو یہ حاجات کی دعاؤں کا سلیقہ بتا دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ساتھ موجود ہے، اور میرے بائیں جانب موجود ہیں مفتی عابد رضوی صاحب، اور جن کے لیے ابھی ہم بریک میں سب اکٹھے ہو کے کہہ رہے تھے، اس میں مظہر عباس رضوی صاحب بھی شامل تھے، ہمارے جو ہے وہ ڈائریکٹر صاحب بھی شامل تھے آل عباس، اور علامہ شہریار نقوی صاحب نے بھی کہا کہ اتنا شستہ انداز ہے، اتنا دھیما لہجہ ہے، اتنے خوبصورت انداز سے یہ بات کہتے ہیں کہ اس کا مزہ ہی آ جاتا ہے۔ اور میرا یہ کہنا ہے ان کے بارے میں کہ جتنا کانٹینٹ یہ دیتے ہیں اتنا ہی 50% ان کے پاس بھی ہوتا ہے جو احتیاط بر واجب کے طور پر نہیں دیتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہے جامع غوثیہ قادریہ کے محتمم بھی ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور اے نوجوان، خدا آپ کو سلامت رکھے، کیا اچھا آپ نے ثنا کا جو ہے وہ حق ادا کیا ہے۔ اب کم از کم یہ نعت آپ کی گواہ بن جائے گی، یہ نعت آپ کی گواہ بن جائے گی انشاءاللہ بروز محشر۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر طلحہ عالم۔ انجینئر طلحہ عالم جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے مقابلے کے لیے، منظر نگاری اس کا عنوان ہے، اور اس میں ہوتا ہے تقریری مقابلہ۔ طلحہ نے انجینئرنگ کی ہے داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی سے، اب یونیورسٹی ہے، پہلے کالج کہا جاتا تھا، اور وہاں سے کیمیکل انجینئرنگ میں انہوں نے انجینئرنگ کی ہے، اور اس کو جو ہے وہ اپنا شعبہ قطر نہیں بنایا، اور ہزاروں لاکھوں انجینئرز کی طرح اور ایک نیا کام شروع کر دیا۔ انجینئرنگ جو ہے وہ ان کے پاس صرف جو ہے وہ تاج کی طرح رہ گئی۔ تو آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تو میں چاہوں گا آپ تمام علماء کی اجازت سے یہ مرحلہ ہمارا طے ہو جائے۔ دو مقررین ہیں، تو آج کے مقررین کے لیے جو موضوع ہے وہ رکھا گیا ہے کہانی امن کی، عنوان پاکستان ہے، اور اس میں ہمارے پاس جو پہلے مقرر ہیں ان کا نام ہے جواد افتخار۔ میں چاہوں گا کہ آپ آئیں اور آ کر اپنے مقررہ وقت میں اپنی اسپیچ ڈیلیور کریں، اور میں اصول بتا دوں 2 منٹ کے بعد ایک بزر پلے کیا جاتا ہے، اور پھر 2.5 منٹ کے بعد فائنل بزر ہوتا ہے، یہ کوشچن بزر ہوتا ہے جو 2 منٹ کے بعد ہوتا ہے۔ 2.5 منٹ کا دورانیہ ہے، کانٹینٹ 1، ڈکشن 2،
اور تیسرا جو ہے وہ ڈیلیوری. یہ 3 ایسپیکٹس ہیں جس پہ ہم بات کرتے ہیں. مواد ہوتا ہے, ادائی ہوتی ہے اور تلفظ ہوتا ہے. 10-10 نمبر شمار ہیں. 30 نمبروں میں سے کل نمبروں میں سے نمبر دیے جاتے ہیں. ایک منصف کے طور پر, مہمان منصف کے طور پہ طلحہ موجود ہیں, انجینئر طلحہ عالم, اور دوسری انصاف کی کرسی پر مجھے بٹھایا جاتا ہے, جس کے لیے میں شکر گزار ہوں وینس انٹرٹینمنٹ کا. جناب جی, وقت آپ کا شروع ہوتا ہے. قدرت کی جانب سے مبارک ساعتوں میں ملنے والے انعام قرآن اور پاکستان قوم کے لیے امن و سلامتی کا عنوان بن جاتے ہیں. صدر علی وقار, میں تصورات اور تخیلات کے پردہ سیمی پر ماہ مبارک کی 7 گھڑیوں میں اس خطۂ زمین پر ایک حسین و خوبصورت گھر کی تعمیر کو تکمیل پاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ جس آشیانے کی پیشانی پر تاج شاہی کی صورت نور سے معمور 7 حروف درج ہیں, جس کے حرف اول پے سے پیار کا پیام لکھا ہے, الف سے اللہ کا انعام لکھا ہے, کاف سے کامیابی کا مقام لکھا ہے, سین سے سلامتی کا عہد و پیمان لکھا ہے, الف سے امن کی کہانی کا عنوان لکھا ہے, اور حرف آخر نون سے نورانی حرفوں سے جگمگاتا پاکستان لکھا ہے. اور پھر خود کو اس گھر کا مکی دیکھ کر میری جبی بحضور پروردگار سجدہ ریز ہو جاتی ہے, اور میری دھڑکنیں دل سے اظہار تشکر کی یہی صدا آتی ہے کہ ہم اپنے اہل وطن کا آئینہ حیات قرآن لکھیں گے, کہانی امن کی عنوان پاکستان لکھیں گے, کہانی امن کی عنوان پاکستان لکھیں گے. جناب والا, میرا پاکستان ایک خواب تھا جو حقیقت میں ڈھلا, ایک امید تھی جو چراغ بن کر روشن ہوئی, ایک عہد تھا جو قربانیوں کی مہر سے امر ہوا. مگر اے میرے دیس, اس کہانی کے کچھ سیاہ باب بھی لکھے گئے. دہشت گردی کے اندھیرے, نفرت کی آگ اور دشمنوں کی چالیں, ان سب کے باوجود کہانی امن کی عنوان پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان, جو ملک کی سلامتی کے لیے دشمنوں کے سامنے اہمیت چٹان بن گیا. کہانی امن کی عنوان پاکستان عبدالستار ایدی, جو خدمت انسانیت کے سفر میں منزل محبت کا نشان بن گیا. تو پھر آج ہم بھی یہ تہیہ کریں کہ ان کی داستان کا سلسلہ جاری رکھیں گے, اور فخر سے یہی کہیں گے کہ ہر قوم کو اپنی ملک کی پہچان لکھیں گے. سندھی, بلوچی, بہاجر, پٹھان لکھیں گے. دلوں سے جو نہ مٹ پائے اس کو وہ تحریر میں ہم نوجوان لکھیں گے. کہانی امن کی عنوان پاکستان لکھیں گے, کہانی امن کی عنوان پاکستان لکھیں گے. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. جی, وقت آپ کو بتایا جا رہا ہے 2 منٹ 55 سیکنڈ. فواد ہمارے ساتھ موجود ہیں پینل پہ, انہوں نے بتایا 2 منٹ 55 سیکنڈ. اور اب حذیفہ ملک ہیں, میں آپ سے کہوں گا کہ آپ آئیں, اور میں اس کی کریکشن بھی چاہوں گا طلحہ آپ سے کہ یہ حذیفہ ملک جو ہے وائلڈ کارڈ انٹری کے تھرو آ رہے ہیں. جی, جیسا کہ ہم نے ایک ترتیب رکھی تھی کہ ہم مقررین کے درمیان وہ مقرر جو بہت ہی کم نمبر کی وجہ سے مقابلے سے باہر ہو گئے, اگرچہ اگر ہم مقابلے کا معیار دیکھیں اور اس کے مطابق وہ پورا اتر رہے ہیں, تو ایسے کسی ایک مقرر کو چنا جائے گا. تو ہماری کمیٹی جس میں دانیال, حشام, شہباز بھائی جو دوسرے میرے ساتھی جج ہیں, ہم چاروں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ حذیفہ ملک کو جو ہے, اور ایک مشکل مرحلہ بھی آپ نے پیدا کیا ان کے لیے کہ آپ ان کو عنوان جو ہے وہ بہت کم وقت پہلے دیتے ہیں تاکہ ان کو ایک امتحان سے گزرنا پڑے. بالکل. جی جناب والا, وطن کی یہی محبت و الفت کا جذبہ ہوتا ہے کہ ایک بوڑھا باپ اپنے جواں بیٹے کو یہ کہہ کر میدان جنگ کے لیے ودا کرتا ہے, اے میرے نور نظر, تیری جوانی مجھ کو عزیز ہے, پر دھرتی ماں, اس کی بقا, اس کی عزت, اس کی عظمت اس سے زیادہ عزیز ہے. یہ تھام لے کفن کا جوڑا, غازی بن کر لوٹنا, یہ جام شہادت پی لینا. ماں یہ کہہ کر اپنے لخت جگر کو حافظ خدا کہتی ہے, اے میرے لخت جگر, لو بخش دیا دودھ بھی تجھ کو,
تجھے اس دن کے لیے تو پالا تھا، تجھے ماں کے دودھ کا حق ادا کرنا ہے۔ دھرتی ماں کے لیے کٹ تو جانا، مٹ تو جانا، پر میدان جنگ سے منہ پھیر کر مت آنا۔ تیری جدائی، تیری شہادت مجھے بخوشی قبول ہے، پر میرے وطن کی حرمت پر کوئی آنچ آئے یہ ہرگز قبول نہیں۔ یہ سن کر وہ جانباز وطن اپنے اس عزم ایمانی کا اظہار کرتا ہے کہ کہانی امن کی، عنوان پاکستان لکھیں گے۔ جناب والا، یہی وہ وطن سے الفت کرنے والے شمع وفا کے پروانوں کے مقدس لہو کی بدولت یہ دیش جگمگا رہا ہے، جن کی وطن سے محبت و الفت کی ایسی بے شمار مثالوں سے تاریخ بھری پڑی ہے، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کر اس دیش کی آبیاری کی اور یہ دعائیں حق کر چلے، اے خدا مجھے اتنا معتبر کر دے، میں جس مقام میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ جناب والا، وطن سے الفت کا حق شہید ملت نے اپنے خون میں نہا کر بتا دیا تھا۔ جنگ 65، 71 اور کارگل بھی وطن کے سپوتوں نے جان کی بازی لڑا کر بتا دیا تھا۔ ایم عالم نے جانبازی دکھا کر سکھایا تھا۔ میجر طفیل عزیز بھٹی، میجر شبیر، راشد منہاس اور کیپٹن کرنل شیر خان جیسے ہزاروں شہیدوں نے اپنی جانیں لٹا کر بتا دیا تھا۔ وطن سے الفت ونگ کمانڈر نعمان اکرم جیسے جری جوانوں نے دشمن کا غرور خاک میں ملا کر بتا دیا تھا۔ وطن مجھ سے لے لے تو جو لینا چاہے، یہ تیشہ یہ بازو تو جو لینا چاہے، یہ سر ہے یہ در ہے تو جو لینا چاہے، فقط اس کے بدلے میں خود کو بچا لے۔ وطن اپنے باہر فصیلیں بنا لے، ان فصیلوں کی بنیاد مجھ پر بٹھا لے۔ میں تجھ کو بچاتے ہوئے جان دے دوں، میں تجھ کو سجاتے ہوئے جان دے دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج 2 مقررین تھے اور عنوان ظاہر سی بات ہے کہ آپ دونوں سامنے آ جائیے، اس سے متعلق تھا، آپ دونوں سامنے آ جائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو پہلے مقرر آئے، آپ نے شاید بہت زیادہ اپنی تقریر کرنے سے پہلے پریکٹس کی تھی، جس کی وجہ سے آپ کا گلا بیٹھ گیا، اور جب آپ تقریر کرنے کے لیے روسٹرم پہ آئیں، عام طور پہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا کہ ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے یا بار بار ہم جو ہے اپنے دوست کو سنا رہے ہیں کہ مجھ سے سنو، اب بولتے بولتے بعض اوقات لوگ 50 سے زائد مرتبہ جو ہے وہ تقریر اپنی کسی کو سنا دیتے، جس کی وجہ سے گلا بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ عام طور پہ ہم اتنا زیادہ چیختے نہیں ہیں، نہ اتنا زیادہ ہم جو ہے وہ زور لگاتے ہیں۔ تو یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض الفاظ ایسے ہیں جس کو اب ہمیں ٹھیک ادا کر لینا چاہیے، جیسے کہ امن کہا گیا، امن، نرم، گرم، جیسے گرم نہیں ہوتا، نرم نہیں ہوتا، نرم، امن، گرم، ٹھیک ہے، اس طرح سے اب آگے چلیں۔ تو جب آپ تقریر کریں نا تو اس میں آپ کا ظاہر سی بات ہے کہ ادائی اس کے بھی نمبرز موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈیلیوری کے مارکس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو مقرر تقریر کر رہا ہے، آیا اس کا فیس ایکسپریشن کیسا ہے، اس کا آئی کانٹیکٹ کیسا ہے۔ تو پہلے مقرر آپ جو ہے وہ بالکل نیچے دیکھ کے تقریر کر رہے تھے، بیٹا اگر آپ اوپر دیکھ کے کریں گے تو وہ اور زیادہ اچھا لگے گا، اور دیکھنے میں جو ہے وہ ہمیں یہ بھی اندازہ ہوگا کہ آپ کانفیڈنس کے ساتھ تقریر کر رہے ہیں۔ آخر میں دیکھیے، جب ہم بھی یہی کرتے تھے کہ ایک پتے بنا لیے یا کوئی عنوان یا موضوع جو ہے اس سے متعلق ہم نے اپنی طرف سے شعر لکھ دیا، اور اس شعر لکھنے میں یا بند لکھنے میں اس کے اوزان خطا ہو جاتے، جیسے آپ نے آخری میں جب وہ بند پڑھا تو اس کا پہلا مصرع ہی جو ہے اس کے اوزان خطا تھے۔ تو کوشش کیجئے کہ آپ کوئی ایسا شعر پڑھیں کہ جو آپ کے موضوع سے مطابقت بھی رکھتا ہو اور آپ کے نمبر منہا نہ ہو۔ آخر میں حذیفہ، آپ کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے، چونکہ آپ کی تقریر میں آپ کے مادری زبان کا عکس اور آپ کے مادری زبان کا اثر بہت زیادہ نظر آ رہا ہے، تو میرا مشورہ آپ سے یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اہل زبان کو سنیں۔ جب آپ ان کو سنیں گے، یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں، تحت اللفظ خوانی ہے، ٹھیک ہے، مشاعرے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنا زیادہ جو ہے وہ آپ غلطیاں کر رہے ہیں تلفظ میں، کیونکہ آج مقابلہ اتنا جو ہے وہ ٹائٹ نہیں تھا، لیکن اگر مقابلہ آج کا بہت سخت ہوتا تو شاید آپ کے پروننسیشن کی وجہ سے آپ کے بہت نمبر منہا ہو جاتے۔ میں جس مکان میں رہتا ہوں اسے تو گھر کر دے، میں جس مقام میں رہتا ہوں، آپ نے کہا، اس کو بہتر کر لیجئے گا۔ آخری میں آپ نے جو بند پڑھا کہ فصیلوں کی بنیاد مجھ پہ بٹھا لے، یہ اس طرح سے کہ فصیلوں کی بنیاد مجھ سے اٹھا لے، میں تجھ کو بچاتے ہوئے جان دے دوں، میں تجھ کو سجاتے ہوئے جان دے دوں۔ تو یہ میری طرف سے جو ہے وہ رائے ہے آپ تمام مقررین کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس سے سیکھتے ہیں، تو آغا بھائی سے میں گزارش کروں گا۔ جی بس رزلٹ میں نے بھی کمپائل کر لیا ہے اور وہ آپ تک پہنچ جاتا ہے، پھر آپ اسے کمپائل کر کے بیان کر دیجئے گا۔ بہت مختصراً میرے چھوٹے بھائی نے کافی چیزیں آپ کو واضح کر دی ہیں۔ جواد افتخار، آپ کی جانب سے جو ہے وہ پرفارمنس کے دوران جو آئی کانٹیکٹ تھا وہ نہیں مل رہا تھا، اس سے یہ ہو رہا تھا کہ
آپ کی آواز تو پہنچ رہی تھی لیکن ہم ریڈیو پر آپ کی تقریر سن رہے تھے. جب تک آپ آئی کانٹیکٹ نہیں کریں گے ٹیلی ویژن نہیں بنے گا. ہمیں ٹیلی ویژن چاہیے, ہم آپ کو دیکھیں, آپ ہمیں دیکھیں, اور یہ آنکھیں چار ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایک لفظ آپ کی جانب سے کہا گیا, وہ بارہا غلط بولا جاتا ہے, اور کئی ایسے لفظ ہیں جس میں واو مجہول ہے, سائلنٹ ہے, لیکن آپ اسے ادا کرتے ہیں. خواب, خواب نہیں ہے خواب ہے. خواہش نہیں ہے خواہش ہے. خواجہ نہیں ہے خواجہ ہے. ٹھیک ہے نا, اور یہ تھوڑا سا آپ نے خیال رکھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ کی باڈی لینگویج جو ہے نا وہ ایک جس کو آپ کہتے ہیں روبوٹک تھی, کہ آپ کا یہ ہاتھ اٹھتا تھا نیچے جاتا تھا تو آٹومیٹکلی یہ ہاتھ اٹھتا تھا, پھر جب یہ نیچے آتا تھا تو پھر یہ ہاتھ اٹھ جاتا تھا. تو آپ صرف اس لیے کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ بول رہی ہو آپ کی زبان کے ساتھ, آپ 3 4 5 6 مختلف انداز کر سکتے ہیں, جس میں آپ کا ہاتھ آپ کے سر سے بلند ہو جائے, کہیں آپ ڈیسک کو استعمال کر لیں, سامنے روسٹم کو استعمال کر لیں, کہیں ہاتھ رکھ لیں, کہیں اپنی گردن کو ہلا لیں. تو ضروری نہیں ہے کہ یہ روبوٹک انداز ہو, اس سے جو ہے وہ تاثر اچھا نہیں آتا. اور یہ آپ کی سماعتوں کا شکریہ, آپ یقین جانے میں ایک ساتھ آپ کے شکریہ پہ بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اس جملے کو اب میرے خیال ہے حذف ہو جانا چاہیے. طلحہ بھائی بالکل, یہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے, اتنا تواتر کے ساتھ ہو گیا ہے, ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ بریکٹ بند کرنے کے لیے تقریر کے ساتھ بہت ضروری ہو گیا ہے. تو آپ سمجھیں کہ آپ ایک جملے کا وقت ضائع کر رہے ہیں اپنا, اپنے کسی اچھے سے نوٹ پہ آپ اینڈ کر سکتے ہیں. دوسرے مقرر حذیفہ ملک, جن کو میری اطلاع کے مطابق 3 گھنٹے پہلے موضوع بتایا گیا ہے, اور اس کے باوجود وہ اچھا آئے مقابلے میں, اور ان کی جانب سے آئی کانٹیکٹ بہت بہتر تھا. لیکن ایک شعر جو انہوں نے پڑھا, اے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے, یہ تو اگر آپ نے نہیں بولا نا تو کام تباہ ہو جائے گا. لیکن بہت اچھا, وقت آپ نے کم لیا, آپ کے پاس اور بھی وقت تھا. میں نے رزلٹ کمپائل کیا ہے, اور یہ میں رزلٹ جو ہے وہ آغا صاحب آپ کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ آپ آگے تک پہنچا دیں, تاکہ کمپائل ہو جائے. جناب رزلٹ آپ سنائیں گے. اور ناظرین محترم, یہ تقریری مقابلہ جو ہے وہ اس نہج پہ پہنچ گیا ہے جہاں پر ہم آگے کوارٹر فائنل میں داخل ہونے والے ہیں. جی بالکل, آج میرے خیال میں آخری راؤنڈ تھا. آخری راؤنڈ ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ کوارٹر فائنلز ہوں گے, اور اس کے بعد سیمی فائنلز ہوں گے, پھر گرینڈ فنالے ہوگا. اور ہم کم و بیش 27 رمضان المبارک کو, جو کہ یوم آزادی بھی ہے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے, اس دن جو ہے وہ فیصلہ کریں گے فاتح کا. جی جناب. تو اگلے راؤنڈ کے لیے جو مقرر ہمارے ساتھ کوالیفائی کر رہے ہیں ان کا نام ہے حذیفہ ملک. ٹھیک ہے, آپ کو بہت مبارک, آپ کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں. بہت شکریہ جی. اور یہیں پر ہم چاہتے ہیں ایک مختصر سا وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو فہم دین کے ساتھ آج ہم بات کریں گے کہاں کہاں آپ کو اپنی جیب سے کچھ نکال کر مال دینا ہے, اور کس کس نام سے دینا ہے. کیا ہے خیرات, کیا ہے صدقات, کیا ہے زکوٰۃ, اور کیا ہے فطرہ, کیا ہے عشر, اور کیا ہے خمس, اور کیسے آپ اپنی منشا سے بھی کسی کو بخشش دے سکتے ہیں, اور کیسے کسی کی مدد کر سکتے ہیں. تو ان عنوانات پہ بات ہوگی. علامہ شہریار نقوی اور مفتی عابد رضوی ہمارے ساتھ ہیں. انجینئر تعالیٰ عالم آپ کو بہت شکریہ. اللہ کا احسان جاری ہے, انعام رمضان جاری ہے. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان, انعام رمضان, انعام رمضان. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان, انعام رمضان, انعام رمضان. میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے, مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے,
مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے میرے خیال کو سنو وہ آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے، سنو وہ آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے، اتار دے جسے آل نبی سفینے سے، اتار دے جسے آل نبی سفینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی سفینے سے، نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے، تمہارا مرنا نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی۔ آپ سلامت رہیں بھائی، کیا کہنے، جو یہاں اسکرین پر آن ایئر ہیں علماء کرام اور میں، آپ ہمیں تو دیکھ رہے ہیں لیکن ہمارے کیمرہ مینز، ہمارا کرو، ہمارا سٹاف، تمام دوست جو یہاں موجود ہیں وہ سب داد دے رہے تھے۔ یہ ساری داد آپ سمیٹ لیں، اس لیے کہ آپ کا جینا جو ہے وہ مستعمل ہے، آپ کو جیتے رہنا چاہیے، کیونکہ آپ اس جو ہے وہ دائرے میں شامل ہیں جو الفت و محبت و مودت رکھتے ہیں آل محمد سے۔ اور میں چاہوں گا کہ اب ہم فہم دین کی جانب سب سے پہلے چاہیں گے کہ مفتی عابد رضوی صاحب آپ کی جانب میں رخ کروں گا اور جاننا چاہوں گا کہ جیسے آل نبی کے گھرانے کا ذکر ہوا، ان کے گھرانے پر کئی ایسی روایات موجود ہیں کہ کبھی کوئی بھوکا آتا ہے تو طلب کرتا ہے، کبھی کوئی مسافر آتا ہے تو طلب کرتا ہے، اور کوئی بیمار آتا ہے طلب کرتا ہے، ان کے ہاں سے عطا ہوتی ہے۔ اب وہ جو عطا وہ کر رہے ہیں اس کو تو آپ شمار ہی نہیں کر سکتے، عطائیں بے شمار ہیں، لیکن ہم جب کبھی کسی کو کچھ دیتے ہیں تو ہم اس کا نام رکھتے ہیں، بھائی یہ میں نے پیسے تمہیں زکوٰۃ کے دیے ہیں، بھائی یہ پیسے میں نے تمہیں اللہ کی راہ میں خیرات کیے ہیں، اور بھائی یہ میں نے ایک صدقہ نکالا تھا قبلہ اور یہ میں دے رہا ہوں۔ اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ مصارف عشر اور فطرہ کو بھی عنوان بنا کر کے جی یہ اس مدرسے میں دینا ہے، مسجد میں دینا ہے، چونکہ یہ اس ضمن میں نکلا تھا۔ تو کیا کہیں گے اس تفریق کے بارے میں اور اس پورے نظام کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ صدقات یا زکوٰۃ کے حوالے سے جو سوال آپ نے کیا ہے، اس کو جہاں تک میں سمجھا وہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، عشر یا ان چیزوں میں کیا تفریق ہے یا یہ ایک ہی چیز ہے؟ تو صدقہ وہ مال ہے جو اللہ کے لیے نکالا جائے، جی،
اس کی پھر دو قسمیں بنائی جاتی ہیں کہ ایک صدقات واجبہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں زکوٰۃ، صدقہ فطر یہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور ایک صدقات نافلہ ہیں، یعنی وہ آپ پر لازم نہیں ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے آپ اپنے مال میں سے کچھ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، جی، تو ان سب کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس میں سے صدقات واجبہ جو ہیں جیسے زکوٰۃ یا صدقہ فطر یا آپ نے عشر کا ذکر کیا، ان کے مصارف مخصوص ہیں ٹھیک ہے، کہ یہ کچھ مخصوص طبقوں میں دیے جا سکتے ہیں، ہر شخص کو نہیں دیے جا سکتے، بالکل ٹھیک، جبکہ اس کے مقابلے میں ویسے اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال میں سے جو خرچ کیا جاتا ہے اس میں ان 8 اشخاص پہ مخصوص کوئی قیود نہیں ہے، بلکہ وہ عامت المسلمین میں دی جا اس کو سکتی ہیں۔ صدقہ بھی کہا جا سکتا ہے اور خیرات بھی کہا جا بالکل سکتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال میں سے جو آپ نے نکالا۔ اب پہلا مسئلہ ہے زکوٰۃ کے حوالے سے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک مستقل آیہ مبارکہ ہے جس میں اس کے مصارف کو بیان کیا گیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یہ تفصیل ہے ان کی کہ 8 مصارف ہیں کل، انہی کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ جی، اچھا، زکوٰۃ دے گا مالدار آدمی، اس کے لیے شریعت نے نصاب مقرر کیا ہے، لینے والا وہ ہے جو صاحب نصاب نہ ہو، ٹھیک ہے، اور ان 8 افراد میں سے کسی ایک کیٹیگری میں وہ آتا ہو، ٹھیک ہے، فقراء ہیں، مساکین ہیں، اصول بن گیا عاملین ہیں، ہاں بھائی اس کا نصاب نہ بنتا ہو، صاحب نصاب دے گا، اور دے گا تو اس سے پہلے ان 8 شعبہ جات میں سے جو 8 ہمارے ٹیگز ہیں اس میں سے کسی ایک ٹیگ پہ وہ جو ہے وہ صادق آتا ہو، اس کی حالت۔ اب اس میں ایک جملہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ 8 افراد تو ہمارے ہاں مشہور ہو گئے کہ یہ لیتے ہیں، ان کو دیا جاتا ہے، کس نے دینا ہے وہ بھی۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں لے سکتے باوجود کہ وہ مالی طور پر مستحکم نہ ہوں، ٹھیک، وہ صاحب نصاب بھی اور اس کیٹیگری میں بھی آتے ہوں پھر بھی نہیں لے سکتے، نہیں لے سکتے، یہ طبقہ جو ہے سادات کا ہے ٹھیک، کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقات کو جائز نہیں رکھا گیا۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے قرآن کریم فرقان تو ہم حمید اس کی کو جو قطع کلامی معاف کیا کہیں گے کہ ان کو جائز نہیں رکھا گیا یا صدقہ لینا ان کے لیے حرام ہے، کیا کہیں گے؟ لفظ کیا اپوپرائٹ میں ہوگا؟ آپ کو بتا دیتا ہوں، قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی وہ ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم، ٹھیک ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مال میں سے کچھ مال نکال کر ان کے مال کو پاک فرما دیجئے۔ واہ، اب اس ضمن میں لکھا گیا کہ یہ جو زکوٰۃ مال میں سے لیا جاتا ہے یہ مال کا میل ہے، واہ، اور یہ نکالنے ایسے کے بعد اسے ہاں پاک وہ کرنا مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اب یہ مال کا میل جو ہے یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق نہیں کہ انہیں ایسا مال پیش کیا جائے، بھائی واہ واہ واہ، اس لیے نہ کیونکہ انہیں اسے یہ میل سے مصداق کیا گیا ہاں ہے، بھائی واہ واہ، اس لیے نہ انہیں یہ مال پیش کرنا جائز نہ ان کے لیے اس کا لینا جائز۔ ٹھیک، یہاں تک کہ روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدقات کی کچھ کھجوریں لائی گئی تھیں جو میدان میں پڑی تھیں، اور امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ غالباً اپنے کم سنی کے اندر تھے، آپ نے ایک کھجور کا دانہ لیا، آپ کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ کس طرح کا مال ہے، آپ نے اسے اپنے منہ کے اندر رکھا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکال لیا اور فرمایا کہ آل محمد کو یہ مال جائز نہیں۔ جی، اب اس کے بعد مرحلہ ہمارے ہاں یہ آتا ہے کہ ایک زمانے تک تو سادات کے لیے ایک مکمل انتظام تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کو کس انداز سے کچھ نہ کچھ پیش کیا جائے گا، جی، لیکن جس زمانے میں ہم ہیں اس زمانے کے اندر میں نے باقاعدہ کوئی نظام نہیں دیکھا ایسا کہ جس میں سادات کی خدمت کا کوئی ایک میکینزم موجود ہو، ٹھیک، عامت جبکہ اسے المسلمین پیرالل ہونا چاہیے، یعنی زیادہ ہونا چاہیے۔ بھائی واہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے یہ فرمایا کہ آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ واہ واہ واہ، اب میں جب اس بات کو سوچتا ہوں کہ یار میں ایک عام مسلمان کی حیثیت سے کبھی مشکل میں آ جاؤں، کبھی مجھ پر فاقہ کشی اور تنگ دستی آ جائے، اللہ تو تعالیٰ میرے آپ لیے کو تو ہمیشہ 10 راستے سلامت ہیں رکھے۔ جی، کہ میں جا کر کسی سے مطالبہ بھی کر لوں، ایک جگہ پر مجھے شریعت نے سوال کرنے کی بھی اجازت دی ہے، میں نہ کروں، کوئی مجھے ویسے نہیں دیتا، مال زکوٰۃ تو اس سے نکالنا ہی ہے تو وہ لا کر مجھے دے دیتا ہے، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آل میں سے اگر کسی شخص پر دنیاوی اعتبار سے کوئی ایسی کیفیت آ جائے کہ مالی طور پر مستحکم نہیں ہے، یا قرض کا معاملہ ہو جائے، یا کوئی ایسی پریشانی آ جائے کہ جہاں ظاہری اسباب اور مال کی ضرورت ہو، تو وہ کہاں جائے؟ واہ، یہ ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے۔ بڑا مسئلہ ہے، اور اس کا میں سمجھتا ہوں جی، کہ اجر رسالت کے طور پر جس مودت و محبت کا ہم سے تقاضا کیا گیا اس کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرے قرب و جوار میں سادات کون ہیں، واہ 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 واہ، اور وہ جو ہم نے کہا تھا نا کہ صدقات اور خیرات، صدقات اور خیرات سے ہٹ کر اپنے مال میں سے فقط رضا الہی کے لیے
یا رضائے محبوب رب العالمین کے لیے کہ ان کی آل سے محبت کا ایک تعلق قائم کرنا ہے بطور تحفہ ان کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ پیش کیا جائے. جی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی تھا نا کہ حضور صدقات کو قبول نہیں فرماتے تھے, حضور تحائف کو قبول فرمایا کرتے تھے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے وہ افراد جو مالی طور پر ہمارے اسی معاشرے میں رہتے ہیں وہ مستحکم نہیں ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ ہمارے اس معاشرے میں بہت سارے ایسے خاندان ہیں جن کے ہاں کوئی کمانے والا شاید نہ ہو, کوئی بیوہ خاتون ہے لیکن وہ سادات میں سے ہیں, جن کے چھوٹے بچے ہو سکتے ہیں, لیکن ہم ان کو ایک درجہ اوپر نہیں رکھ رہے کہ ہم ان کے لیے تحائف کا کوئی بندوبست کریں. اب دیکھیے نا, ہمارے یہاں رمضان المبارک میں چیریٹی کا ایک بڑا تصور ہوتا ہے کہ ہم دسترخوان بھی لگا رہے ہیں, ہم سارے معاملات کر رہے ہیں. کیا ہم انتظار کریں گے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا کوئی فرد بھی آ کر ہم سے سوال کرے, اللہ, یا وہ اپنی اسی محرومی میں پڑا رہے اور ہمیں اس کی خبر بھی نہ ہو؟ تو پھر ہماری کیسی محبت ہوئی؟ جبکہ خود خدا نے اپنے قاعدے سے اسے پابند بھی بنا دیا ہے کہ وہ اس طرف نہیں جا سکتا. بالکل, لیکن ہمیں بھی پابند کیا ہے کہ ہمیں ان سے محبت کا تعلق رکھنا ہے. اب یہ محبت فقط زبانی تو نہیں ہوگا نا. جسے اپنی اولاد سے محبت ہے وہ ان کے لیے کیا نہیں کرتا؟ جی. جسے اپنے والدین سے محبت ہے وہ کیا انتظار کرتا ہے کہ کوئی ایسا مال نکلے گا تب جا کر دوں گا؟ ان کا حق ہے آپ پر. کیا بات ہے. جس طرح آپ کے اپنے اعز و اقارب کا آپ پر حق ہے, ان کے محبت کی وجہ سے بھی, اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی وجہ سے ذمہ داری سمجھتے ہوئے آپ اپنے مال میں سے کچھ حصہ ان کے لیے رکھتے ہیں, نکالتے ہیں, ان کی ضروریات پورا کرتے ہیں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آل کا کوئی بھی فرد آج ہمارے اس معاشرے میں موجود ہے تو اولاً تو پہچاننا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد کون کون سادات میں سے ہیں. اس کے بعد ان کی خصوصیت کے ساتھ خبر گیری ہونی چاہیے کہ وہ کس حال میں ہیں. آپ کی یہ اعمال صالحہ, زکوٰۃ, آپ کا عشر, آپ کا فطرہ, آپ کی خیرات, آپ کا صدقہ اپنی جگہ بجا, لیکن یہ ایک الگ سے سوال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک سے یہ ادا ہوئے جملے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ کوئی اجر رسالت دو تو میرے قرابت داروں سے محبت کرو. وہ محبت کس طرح ہونی چاہیے مفتی عابد رضوی صاحب نے واضح کر دیا. اور آج کے اس موضوع کو جو ہم نے سمرائز کیا ہے, نہ جانے کیوں یہ اس رخ پر آ گیا ہے, اور شاید یہی امر ربی تھا. میں چاہوں گا اب آپ سے اسی پر میں رائے لوں کہ سادات کو ہدیہ اور تحفہ دینے والی اس عمل کو کیا شریعت نے کوئی نام دیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم عجل لولیک الفرج. موضوع ضروری تھا, اس موضوع کی ضرورت ہے, اس عنوان پر گفتگو بہرحال اس مہینے میں تو ہونی چاہیے کیونکہ ابھی عید کے دن سارے فطرے کے لیے جو ہیں وہ تیار ہوں گے, آمادہ ہوں گے, تو انہیں ان مسائل کا پتہ ہونا چاہیے. لیکن مفتی صاحب نے جو گفتگو فرمائی اس کے بعد اصولاً ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے گفتگو نہیں کرنی چاہیے. بھئی کیا داد ہے, کیا داد دینے کا طریقہ ہے. اپنے مکتب کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. یہ اہل علم ہوتے ہیں, وہ داد بھی اس سلیقے سے دیتے ہیں کہ اس میں کسر نفسی اور پلس پھر اس کے اندر کمال یہ ہوتا ہے کہ ایسے محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ سامنے والے کو یہ گمان ہوتا ہے کہ گویا واقعتاً اس نے بات مکمل کر دی, لیکن آپ اپنی جانب سے جی ماشاءاللہ. لیکن اس بات کو ایک جملے میں جو آپ نے سمیٹا کہ گویا یہ امر ربی تھا, یہ بھی کمال تھا. جی یہی طے تھا. اور یہ طے ہے کہ خدا کی طرف سے کچھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جو ہمیں شاید اس کی طرف سے ہمیں بھی امر ہوتا ہے کہ ہم کسی جگہ پر بیٹھ کر کوئی ایسی بات کہہ جائیں کہ جو خدا کی طرف سے لوگوں تک پہنچ جائے. مفتی صاحب کا یہ اشارہ بہت اچھا تھا کہ سادات کے لیے کوئی میکنزم ہونا چاہیے, اور ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے ایک سید ہونے کی حیثیت سے اور ویسے بھی مکتب کے اعتبار سے بھی کہ آپ نے ایسا سوچا, آپ کے مکتب میں اس طرح کی فکر ہے. لیکن ہمارے یہاں موجود ہے, ہمارے یہاں یہ سلسلہ موجود ہے جسے خمس کا نام دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں زکوٰۃ, دیکھیں زکوٰۃ دو طرح کی, ایک جسم کی زکوٰۃ ہے جسے زکوٰۃ فطرہ کہا جاتا ہے, ایک مال کی زکوٰۃ ہے جو عمومی جو ہے مال پر سونا چاندی اور 9 چیزوں پر ہمارے یہاں زکوٰۃ ہے. اور یہاں بھی 9 چیزیں ہی ہیں جی, اور 8 مصارف جو قرآن میں ذکر ہیں وہ بھی, اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف نہیں ہے, دونوں جانب 8 مصارف. قرآن کی آیت ہے نا, اس پہ تو کوئی وہ نہیں ہو سکتا, نص ہے تو پھر بات ہے. اب آ جائیے خمس کی طرف. خمس کیا ہے؟ خمس بھی در حقیقت جیسا کہ اجر رسالت تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا, لیکن بہرحال جو حکم احکامات ہیں کوشش کی جاتی. اب ہمارے یہاں خمس ایک نظام ہے, وہ نظام اس طرح ہے کہ ہم اپنے مال میں سے 5واں حصہ جسے 20% کہہ لیں آپ, وہ نکالتے ہیں. وہ بھی اس کی بھی 2 تقسیمیں ہوتی ہیں جسے ہم خمس کہتے ہیں, سال میں ایک دفعہ ہمیں دینا ہوتا ہے. میں قطع کلامی, جی بسم اللہ. زکوٰۃ کی جو حد ہے وہ دونوں مکاتب فکر میں 2.5% ہے. جی ایسا ہی ہے. جی. تو 2.5% کے سامنے 20% تو بڑا
زیادہ پرسنٹیج ہے، بس ایسے میرے ذہن میں خیال آیا تھا. جی جی، سادات کا ہمارے یہاں بڑا احترام ہے کیونکہ رسول اللہ کی اولاد ہیں، ان کے لیے ایک خصوصی حصہ ہے. اب یہ ہے کہ اس 20% کو جب ہم دیں گے، سال میں ایک دفعہ دینا ہوتا ہے. اس میں یہ مسئلہ میں اپنے دیکھنے والوں کو عرض کروں کہ جس چیز پر ایک دفعہ آپ نے خمس نکال دیا جس چیز کا، اس پہ دوبارہ نہیں ہوگا. ایسا نہیں کہ آپ نے ابھی نکالا ایک سال پورا وہ چیز استعمال نہیں ہوئی، اب دوبارہ اس پر واجب نہیں. جبکہ زکوٰۃ دوبارہ بھی ہوتی ہے. خمس ایک ہی دفعہ ہوگا، اس پر 20% بھی تو ہے نا. جی جی. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اس خمس کے بھی 2 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ مختص ہوتا ہے خود امام کے ساتھ، کیونکہ ہمارا جو ہے ایک امامت کا سلسلہ ہے نبوت کے بعد، اور 12 اماموں کے ہم قائل ہیں، سب جانتے ہیں. اس کے بعد ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آخری امام امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اس وقت غیبت میں، تو ہم ایک حصہ نکالتے ہیں امام کے لیے، اور ایک حصہ ہوتا ہے، میں آ رہا ہوں اس طرف آ رہا ہوں. دوسرا حصہ جو ہوتا ہے وہ سادات کے ساتھ مختص ہوتا ہے. اب وہ جو 20% ہے اس کو ہم ڈیوائڈ کر دیں گے 2 حصوں میں، جو آپ ابھی فرما رہے تھے کہ 10% ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب اس کو کیا کریں گے، جو امام کا حصہ ہے وہ اس وقت کوئی مجتہد، کوئی مرجع، کوئی صاحب فتویٰ ہم اس کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اب وہ بھی درجہ اجتہاد پر فائز کوئی شخصیت جو اس کی جو ہے وہ مسئول بنے گی کہ وہ، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اچھا، اب وہ کیا کریں گے، اس مال کو گویا کہ یہ رسول اللہ کا مال ہے، ان کی اولاد کا مال ہے. اب اس میں جو ہم تقسیم کر رہے ہیں امام کے لیے، اس میں بھی فلاحی کام ہوں گے. ایسا نہیں کہ ہم نے فلاح کو چھوڑ دیا، یا آپ مسجد بنوا لیں، مدرسہ بنوا لیں، یا اس طرح کے جو فلاحی کام آپ اس میں سے کر سکتے ہیں، وہ صاحب فتویٰ یا مجتہد مرجع ان کی ثوابدید بھی ہے، وہ اجازت دیں گے. ہاں، ان کی جو ہے اس کی ثوابدید ہوگی. اب رہ گیا سادات کا مال. سادات کا مال بھی جو ہے وہ سادات تک پہنچانا ہوتا ہے، اور اس میں بھی اگر وہ اجازت دے دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر انسان خود پہنچا سکتا ہے تو وہ پہنچائے. یعنی سادات کا اتنا احترام رکھا گیا ہماری اس میں فقہ میں کہ ان کو آپ الگ سے دیں تاکہ وہ شرمندہ نہ ہوں، سوال نہ کریں، اور ہر کسی کے پاس نہ جائیں. وہ جیسا قبلہ نے فرمایا کہ مال کا میل ہے، میل کی طرف نہ جائیں. وہ آپ اپنا خالص مال جو آپ نے رسول کی آل کے لیے، رسول کی اولاد کے لیے نکالا ہے، وہ ان کے ساتھ مختص ہونا چاہیے، اور وہ انہیں احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ دینا ہے تاکہ ان کا عزت نفس مجروح نہ ہو. اس کی بڑی شرائط ہیں کہ مطلب آپ ایسے ہر کسی کو بھی نہیں دے سکتے، اور کس طرح دینا ہے اس کے لیے بھی شرائط ہیں. اچھا، جو لفظ خمس ہے اس کے لغوی معنی بھی تو شاید 5واں ہے. جی جی، 5واں، اور 5واں جو ہے وہ 100% میں سے 20% ہی بنتا ہے. جی جی. تو گویا یہ جو سلیقہ رکھا گیا ہے اس کو عنوان ہی 20% کا دے دیا گیا ہے. جی ایسا ہی. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اہل تسنن میں کیا خمس کا کوئی تصور موجود ہے یا یہ لفظ پایا جاتا ہے؟ جی بالکل پایا جاتا ہے. یہ لفظ قرآن پاک سے ماخوذ ہے، اور جب تک اسلامی حکومتیں یا خلافتیں رہیں اس وقت تک ایک حصہ مال کا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے نکالا گیا. لیکن جیسے جیسے ہمارے یہاں نظام درم برم ہوا، جس طرح پچھلے دنوں زکوٰۃ کے عنوان پر ہم نے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے یہاں سرکاری ایک نظام ہے زکوٰۃ کا، وہ وصول بھی کیا جاتا ہے، پھر وہ تقسیم بھی ہوتا ہے، لیکن فقراء مساکین ویسے کے ویسے ہیں، ان کا سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ کہاں جا رہے ہیں. جس طرح بھی علامہ صاحب نے خمس کے حوالے سے کہا، یہ بات میرے علم میں تو تھی کہ خمس کا نظام تو ہے، لیکن میرے ذہن میں بھی یہ سوال تھا، میں چاہوں گا ناظرین بھی اسے سمجھیں کہ کیا میکینزم ہے ایسا کہ ان سادات کی تفصیل کس طرح پہنچتی ہے، پھر ان تک یہ کیسے پہنچایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں سمجھنے کے لیے آدمی جاننا چاہتا ہے. کے لیے. لیکن میرا جو سوال تھا اس کا آپ نے جواب دے دیا کہ اہل تسنن کے ہاں بھی خمس کا لفظ بھی موجود ہے، ماخوذ بھی از قرآن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس کے جو معنی و مفاہیم انہوں نے بیان کیے 5%، 20% یا 5واں حصہ، یہ ایسے ہی ہے. ایسا ہی. جی، یہ جو ایک نظام کو جاننا چاہ رہے ہیں. اچھا، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں علماء کی خدمت پہ بھی پیش کیا جاتا ہے. میں صرف پہنچانے والا ہوں، دراصل یہ ایک سوال ہے. ویسے براہ راست بھی پہنچ گیا تھا. یہ ہے کہ قبلہ مفتی صاحب ایسا ہوتا ہے کہ علماء جو ہیں وہ مثال کے طور پر، میں خود ایک مسجد میں ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، مجھے کوئی اگر خمس دے گا تو میں اس کا ایک حصہ جو مال امام ہے وہ میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا ہوں، وہ تو میں پہنچا دوں گا اوپر مراجع مجتہد کسی بھی صاحب فتویٰ تک، وہ اس کا استعمال خود کریں گے، یا میں ان کے وکیل کو دوں گا. یہ یہاں پر اس کو مد نظر رکھیے گا. یعنی وکیل سے ان کے وکیل موجود ہوتے ہیں مختلف ملکوں میں، مختلف شہروں میں. یعنی جو مرجع ہے، جو صاحب فتویٰ ہے، یعنی اجتہاد کے درجے پر ہے، انہوں نے کسی کو مقرر کر رکھا ہے یہاں پر. بالکل نمائندہ. ٹھیک، وہ ان کی وکالت میں ہم سے وہ لے لیں گے، وہ پھر اوپر پہنچائیں گے، یا ان کے پاس خود کے پاس اجازت ہوگی کہ وہ اس مال کو جو مال امام کو کسی فلاحی اس میں استعمال کریں گے. ایک تو یہ ہو گیا. اب رہ گیا سادات کا. سادات کے لیے پھر دو طرح کے آپ وہ بیان کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ آپ اسی وکیل کو دے دیں، وہ خود ہی سادات تک پہنچا دیں گے. ایک یہ کہ مثال کے طور پر میں ایک مسجد میں، اور میں جانتا ہوں یہاں کون سے سادات کس طرح رہ رہے ہیں اور کتنے ضرورت مند ہیں، تو میں ان کو اپنی طرف سے بھی دے سکتا ہوں. خود خمس نکالنے والا بھی جس سید کو جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میرے محلے کا سید ہے، اسے ضرورت بھی ہے، اور اس کے لیے بہتر بھی ہے کہ میں اس کو دے دوں، تو وہ خود بھی دے سکتا ہے. یعنی سادات کے لیے ایک چھوٹ ہے
آپ سادات کا دے سکتے ہیں، لیکن مال امام کا جو 10% کا جو حصہ ہو جائے گا وہ پھر آپ کو وکیل کو دینا ہے، یا آپ خود اجازت لے لیں صاحب فتویٰ مجتہد سے کہ وہ آپ کو اجازت دے دیں کہ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، تو بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ باقاعدہ کوئی اس طرح کا ڈیٹا نظام نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کون کون کہاں ہیں اور ہم ان تک وہ مخصوص حصہ پہنچاتے ہیں؟ نہیں علاقے کی بات کر رہا ہوں نا، جس کو جہاں پتہ ہوگا وہ اس کو دے دے گا، ورنہ مجتہد خود یا ان کے وکیل بھی دے سکتے ہیں، عالم دین بھی دے سکتا ہے، خود صاحب خمس بھی دے سکتا ہے۔ لیکن یہ جس مرحلے پہ ہماری گفتگو پہنچی ہے وہ سیر حاصل تو ہے، لیکن تشنگی اس اعتبار سے باقی ہے کہ ایک ایسا نظام جو قرآن مجید فرقان حمید سے ماخوذ ہے اور اس کا لفظ جو ہے وہ جو لیا گیا ہے وہ بھی وہیں سے مستعار لیا گیا ہے، اور پھر اس کا نظام جو ہے وہ پورے کل عالم میں، تمام عالم اسلام میں کیوں کر موجود نہیں ہے، اور اس کے احیاء کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، ہم کسی اگلی نشست میں اس میں ایک گرہ ضرور لگائیں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں علامہ میں اس سے پہلے کہ آپ ہم سے خداحافظی کریں، ایک جملہ مفتی صاحب آپ کی بھی اجازت سے اور شاہد صاحب آپ کی اجازت سے کہوں گا کہ ہم دین کے پابند ہونے کے لیے شاید الجھ گئے۔ مجھے زکوٰۃ دینی ہے تو مجھے بندہ ڈھونڈنا پڑے گا، فقیر مسکین ڈھونڈنا پڑے گا، خمس دینا ہے تو سادات کی تلاش میں نکلوں گا۔ کبھی خدا کی رضا کے لیے ویسے بھی کچھ دے دیں اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، کہ بھائی یہ خمس بھی نہیں ہے، زکوٰۃ بھی نہیں ہے، بس مجھے آپ کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اس طرح بھی کبھی قدم آگے بڑھائیں تاکہ کچھ ہو سکے۔ اچھی بات ہے، کیا اچھی بات ہے جناب، آپ کو بہت شکریہ مفتی عابد رضوی صاحب۔ بس میں آخر میں وہ نہ جانے کیوں پھر یاد آ جاتی ہے یہ بات کہ بارہا کہتا ہوں کہ جو آپ کے عزیز و قارب ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ معاملہ مہربانی کا کیجیے، محبت کا کیجیے، اور ان عنوانات کا انتظار نہیں کیجیے۔ میں چاہوں گا یہاں سے آپ سے اجازت، اور انشاءاللہ پھر افطار میں آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن آواز چھوڑے جا رہا ہوں میں تاکہ اس آواز کے ساتھ آپ اپنے عشق کو پر بخشیں اور وہ ذرا پرواز کرے، اور اتنی بلند پرواز کرے کہ ایک ایسا مقام آ جائے کہ بلندی سے آپ کا جہاں آپ موجود ہیں اور مدینے کا عین برابر، پھر آپ جو ہے وہ کیفیت میں مدینے کو دیکھ سکے۔ آنکھیں بند کریں اور سنیے آواز، بسم اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ سج گئے گھر گھر دسترخوان، رمضان